बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर से मेरा भी खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान और आमना मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे जा रहा है आपका दिन का आगाज, बल्कि आप लोगों का कैसा हुआ है, मौसम की क्या सूरत हाल है। बहुत सी बातें हमने आज करनी है, लेकिन आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है, तो इस नए दिन का आगाज भी हम करेंगे खुशखबरी के साथ। और वही खुशखबरी जो कि इस पूरी दुनिया में अमन लेके आई, और उस अमन का सेहरा जाता है हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, पाकिस्तानी क़यादत को। कल जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, और वो ये कि ईरानी सुप्रीम लीडर सईद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ट्वीट की, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया इस्लामाबाद मेमोरेंडम, जिसके ऊपर सदर मसूद पज़ेश्कियान भी सिग्नेचर कर चुके थे, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भी सिग्नेचर कर चुके थे, और पाकिस्तान के सालिसी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उस मेमोरेंडम पर सिग्नेचर कर चुके थे। वो कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, द कंपैशनेट, द मर्सीफुल, to the passionate and loyal nation of Iran, as you have been informed, a memorandum of understanding was signed between the presidents of Iran and the United States of America। तो हमने इस बात की तस्दीक और तौसीक तो कर दी मुश्तबा खामनेई साहब। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी कौम को बड़ा खिराज तहसीन पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि कभी कोई ऐसा मौका आएगा जहां पर दूसरी जानिब से, दूसरे फरीक की जानिब से ज्यादा मजीद मुतालबात अगर बढ़ाए जाते हैं तो वो अपनी कौम को झुकने नहीं देंगे। और हमने देखा कि जो सुप्रीम लीडर अब के मौजूदा हैं खामनेई साहब, मुश्तबा खामनेई साहब, उनकी जानिब से बारहा यही कहा जाता रहा है कि वो अपनी कौम को कभी भी इस सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहां पर उनकी कौम को किसी के सामने झुकना पड़े। और उन्होंने अपनी कौम को हमेशा एक खुददार कौम ही कहा है। और इस बार भी हमने देखा है कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हैं, उन्होंने दोबारा से अपना एक पैगाम इस मुआहदे के बाद जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा तमाम चीजों को मद्देनजर रख के किया गया है, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो इससे पीछे भी हटेंगे और सबसे पहले ईरानी कौम को मुकद्दम रखेंगे। वो ईरानी कौम के वकार के हवाले से बड़े हमें नजर आया कि ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वकार एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द इरानियन नेशन। वो कहते हैं कि जनाब कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाजत दे दी है। ईरानी हुकाम ने कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल की। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफाद को मुकद्दम रखा। इस मरहले तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरातकारों ने मुखलिसाना कोशिशें की। तो इस बात को भी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दोनों मुज़ाकरातकारों, दोनों फरीक़ैन ने मुखलिसाना कोशिशें की, और जिन ममालिक ने सालिसी की काविशें की वो भी मुखलिसाना थी, और उनकी बेलौस खिदमात का इतराफ़ भी करते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते चलें और ट्रंप की बात करें तो सदर ट्रंप की जानिब से भी एक पैगाम दिया गया है। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमन मुआहदा तो हो गया है, लेकिन जो आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अब इन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने खलीजी ममालिक का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो इन मुज़ाकरात को कामयाब होने दें और उसमें अपना एक अहम किरदार भी अदा करने की कोशिश करें, और ये जो इस वक्त पीस मेकिंग की गई है, इसका जो प्रोसेस शुरू किया गया है, इसको आगे बढ़ाएं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने खलीजी मुल्कों का जिक्र किया साइम, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का जब किरदार अदा करने की कोशिश की गई थी, जब शुरुआत हुई थी इस चीज की, तो खलीजी ममालिक के जो अंदर हवाई अड्डे थे जो ईरान ने उन पर रिटेलिएट किया। एग्जैक्टली। और उसके बाद पाकिस्तान की यहाँ पर सबसे स्मार्ट मूव ये था कि उन तमाम खलीजी ममालिकों को, उन रियासतों को इस बात पे कन्विंस करना कि वो रिटेलिएट बैक ना करें। आप सोचें कि खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर सऊदी रिटेलिएट करता ईरान के ऊपर, तो आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान का एक डिफेंस पैक्ट भी है। बट अमेरिकी सदर ने यह कहा कि हमें लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल सीज फायर की उम्मीद है। लेबनान, और आप सोचें कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह, हमास, मतलब वो हर तरफ कह रहे हैं कि ईरान का जो रेजिस्टेंस एक्सेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सीज फायर की हमें मुकम्मल उम्मीद है। और जनाब उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मौजूदा मुस्बत सूरत हाल के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी भी हुई है। ये सब चीजें तो एक तरफ, लेकिन मैं आज भी वो मनाजिर अपनी आंखों और अपने जहन से हटा नहीं सकती जो हमने कल देखे थे, जो इस वक्त हमारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वो तारीखी मनाजिर थे जो सारी दुनिया ने विटनेस किए जब सदर ट्रंप की जानिब से ये साइनिंग सेरेमनी हुई थी पेरिस के शहर में, और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पीस मेकिंग की गई। फिर उसके बाद उससे ज्यादा बड़े मनाजिर उस वक्त हमने देखे जब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस उसके ऊपर दस्तखत किए थे। तो हमने एक स्टैंप लगा दी थी कि जनाब अब तो मुआहिदा हो गया है, लेकिन जो अब 60 रोज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने हम बड़े प्राउड होते हैं जब हम ये मनाजिर देखते हैं, हिस्टोरिक मोमेंट। और
کو مزے کی بات بتاتا ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ جو اسلام آباد میمورینڈم ہے جس میں سگنیچر تھا, بھارتی میڈیا کو پتا ہے گودی میڈیا فیک نیوز اور انفارمیشن پھیلاتا ہے, تو وہ اس بات کے اوپر نا کل بڑی سیخپا تھے اور چیخیں مار رہے تھے کہ پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گیا, یہ اپنی طرف سے خبریں. بٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسلام آباد میمورینڈم ہے اس پہ صرف 3 دستخط کی ہی جگہ ہے, ایک امریکی صدر, ایک ایرانی صدر اور جو ثالث ہیں پاکستان. تو وزیر اعظم شہباز شریف کے سگنیچرز کے بغیر اسلام آباد میمورینڈم پورا ہی نہیں ہو پاتا تھا. تو یہ جناب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی جو ہم نے کل ہم نے دیکھی اور بڑے ہسٹورک کے مناظر تھے. اچھا جی, ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق سفیر سردار مسعود احمد خان صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, ایرانی سپریم لیڈر نے کل ایک ٹویٹ کی, اس میں انہوں نے ایکنالج کیا ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران قومی مفاد اور خود مختاری پر بالکل سمجھوتا نہیں کرے گا. دوسری چیز جو انہوں نے فردر یہ بات بھی بولی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ تھوڑا سے وہ برہمی کا بھی انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوشش کی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں نہ کہیں ایکسپلائٹ کرنے کی, بٹ ہم نے اس کو نہیں ہونے دیا. ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ ٹویٹ اینڈ مجتبیٰ خامنائیز ریئیکشن؟ ایک تو بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا کہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اور دوسرے میں یہ کہوں گا کہ پورے کا پورا جو مذاکراتی عمل تھا اور جو جنگ تھی اس میں رہبر اعلیٰ نگرانی کر رہے تھے, یعنی ایرانی ذرائع کے مطابق. اور پھر جو ہے جب یہ مذاکراتی عمل آخری مرحلے میں داخل ہوا تو اس وقت سپریم لیڈر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے باقاعدہ منظوری دی, اور اس وجہ سے پاسداران انقلاب اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز افواج ایران اور سیاسی قیادت صدر پزشکیان اور چیف نیگوشیٹر باقر غالباف یہ سب کے سب جو ہے متفق ہوئے کہ اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کیے جائیں, اور اس طریقے سے بہت سی رکاوٹیں دور ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں کی ہیں رہبر اعلیٰ نے. ایک تو یہی جو ہے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی, اور دوسرے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب سے ایرانی مندوبین یا ایرانی نمائندے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں. اگرچہ تیاری ہو رہی تھی برگن اسٹاک کی, یہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے سوئٹزرلینڈ میں, لیکن وہ کسی وجہ سے معرض التوا میں پڑ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اطلاعات ان کے مطابق ایرانین ڈیلیگیٹس کو اپنی سیکیورٹی کے بارے میں کچھ خدشات تھے, لیکن باہر صورت ان کے تکنیکی مذاکرات شروع ہوں گے, بہت جلد ہوں گے, اور جو ہے ادھر سے باقر غالباف ہوں گے, ادھر سے نائب صدر جے ڈی وینس ہوں گے. آپ نے خود جو ہے بڑا تفصیلی تبصرہ کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم کے لیے, پاکستان کی قیادت کے لیے یہ ایک بہت ہی قیمتی لمحہ ہے, اور پوری پاکستان قوم اس کے اوپر جو ہے فخر کر رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ پاکستان کو ساری دنیا نے مبارکباد دی ہے, اور پاکستان اپنا کلیدی اور حساس رول نہ ادا کرتا تو آج یہ جنگ کے شعلے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہوتے, اور جو معاشی منڈیاں ہیں وہ دھڑام سے گر جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, اس کے جو علاقائی حلیف ہیں چین, روس, یورپ, سب نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جنگ کے دوران اور جنگ بندی کے دوران واشنگٹن اور ایران کا اعتماد بحال رکھنا, برقرار رکھنا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان کا. آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ کس طریقے سے ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ قائم کیا جائے, بیلنسنگ ایکٹ کا راستہ اختیار کیا جائے, جو پاکستان نے کر کے دکھایا. بالکل سردار صاحب, جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بڑا مشکل تھا وہ ٹائم جب مذاکرات ہو رہے تھے, دونوں فریقین کی جانب سے بڑی مشکلات آ رہی تھی. جے ڈی وینس بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی مشکلات آ رہی تھی, لیکن اب مجھے مشکل حالات میں مذاکرات کرنے آ گئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے بات چیت کی جا رہی ہے اور کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے اگلے 60 روز بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں, تو جو مشرق وسطیٰ کے جو فریقوں کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ اب خدا کے واسطے ان مذاکرات کو کامیاب ہونے دیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت اسرائیل کی طرف سے ٹیمپرامنٹ شو کیا جا رہا ہے اس کی جانب سے کوئی مزید کوئی اس طرح کا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے؟ انہوں نے عملاً یہ کارروائی شروع کر دیا. میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم نتن یاہو مصلحتاً خاموش رہے ہیں, لیکن ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے وزیر ہیں بین گویر, اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو منسٹر آف فائنانس ہیں سموٹرچ, اور پھر ان کے جو
انتہا پسند وزیر دفاع ہیں اسرائیل کیٹس، اور ان کے جو گڈین صاحب جو ان کے وزیر خارجہ، ان نے باواز بلند نہ صرف جو ہے اس پورے کے پورے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، بلکہ امریکہ کو بھی للکارا ہے اور صدر ٹرمپ کو بھی براہ راست نشانہ تنقید بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتماد جو واشنگٹن اور تل ابیب میں جنگ شروع کرنے سے پہلے تھا وہ اب برقرار نہیں ہے۔ اور ویسے جو ہے یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ اور اسرائیل کا حزب اختلاف وزیر اعظم نتن یاہو کو بھی نشانہ تنقید بنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اہداف مقرر کیے تھے جس کی وجہ سے پورے اسرائیل کو اور امریکہ کو آپ جنگ میں لے گئے تھے، وہ تو آپ حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور وزیر اعظم نتن یاہو کے اوپر کچھ مقدمات بھی قائم ہیں، تو یہ وہاں کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے، اور ویسے بھی جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یا جیسے انہوں نے اسی جنگ کے دوران اور جنگ بندی کے دوران لبنان کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ 5 ڈویژنز جو ہے یعنی لینڈ فورسز کی وہ وہاں انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میری ٹائم فورسز بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک نئی صورتحال مشرق وسطیٰ میں بن گئی ہے، یعنی مطلب جو ہے ایران کا اصرار ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ جامع جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو اسرائیلی فوجیں ہیں ان کا لبنان سے انخلا ہو جائے گا، لیکن اسرائیل اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اسرائیل اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، یہی بات جو بھی آپ مسعود صاحب کر رہے ہیں، میں اس میں اپنا ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں، سوال بھی پٹ کر لوں۔ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اسرائیلی قیادت نے کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اور امریکی کابینہ کو بھی، اس کے جواب میں جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ if I was in the cabinet of the Israeli government I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو کال پہ بات سنا چکے کہ اگر میں نہ ہوتا تم اس وقت جیل میں ہوتے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خاکم بدہن اگر اسرائیل سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پیس ڈیل کو اور کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جارحیت کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ دیں گے، امریکہ دے گا، یا ایران دے گا، یا پھر امریکہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا اور ایران خود ہی جواب دے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو نئی دراڑ نظر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو نائب صدر جن کا بیان آپ جس کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت بات کی۔ ان کا یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کے جو 2/3 اسلحہ وہاں استعمال ہوا ہے، جو ڈیفینس اکوپمنٹ استعمال ہوا ہے، وہ امریکہ کے ٹیکس ڈالر سے ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ یعنی مطلب دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کا دفاع بھی، اسرائیل کا دفاع جو ہے امریکہ نے یقینی بنایا۔ میں اس لیے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی چپکلش ہے، تو اس سے 2-3 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل اب صدر ٹرمپ کے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ وہاں جو ہے ایپسٹین فائلز پڑی ہوئی ہیں۔ ایپسٹین فائل کے پیچھے بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ امریکہ میں چونکہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، تو یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ صدر ٹرمپ کی ساکھ کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جو جن سینیٹرز نے اس ڈیل کے اوپر اعتراض کیا ہے، اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا بل کیسڈی کا، اس کے بعد جو ہے لنڈسی گراہم، راجر وکر، اور پھر جو ٹیڈ کروز ہیں، یہ اگرچہ صدر ٹرمپ کی اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں سے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے شدید بیانات دیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا ہے، نکی ہیلی جو ان کے مد مقابل تھی، ان کا سابق نائب صدر جو مائک پینس، انہوں نے بھی سخت بیان دیا ہے۔ لیکن لنڈسی گراہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو MOU ہے، اور اس کے بعد جو ان کا فائنل معاہدہ ہوا، اسے سینٹ میں لانا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹیفیکیشن کے لیے۔ اور وہ جو ہے اگر ایک چیز امریکہ میں سینٹ میں چلی جائے ریٹیفیکیشن کے لیے، کوئی اس قسم کا انسٹرومنٹ، کوئی اس قسم کا معاہدہ، تو وہاں وہ ایک کھیل تماشا بن جاتا ہے، اس میں سیاست کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور اسے جو ہے میرٹ کے اوپر پاس نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں ان کی باقاعدہ سیاسی دہنگا مشتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو مشکلات اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلا مرحلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جو اسکیپٹکس ہیں وہاں کے امریکہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 60 دن تو بہت کم مدت ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب وہ JCPOA ہوا تھا، یعنی 2015 کا جو ایران نیوکلیر معاہدہ ہوا تھا،
اس کو نیگوشیشنز میں 2 سال لگے تھے اور اس کی تیاری میں 10 سال لگے تھے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ بیس موجود ہے, دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ برس اور اس برس جو ہے یعنی فروری 26 تک دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ ایک شک پہ بات کر چکے تھے نیوکلیئر ڈیل کی. انہیں معلوم ہے کہ اور پھر جب پاکستان یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا تو اس وقت بھی جو ان کی پوزیشنز ہیں ان کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے اور تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے. تو انہیں یہ پتہ ہے کہ ہر فریق کی کیا پوزیشن ہے, درمیانی راستہ کیا ہے, میڈین پوائنٹ کیا ہے, مڈل گراؤنڈ کیا ہے جس کے اوپر ان کے ہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل ول موجود ہے اور تہران اور واشنگٹن میں اندرونی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا, یعنی کوئی انٹرنل ڈومیسٹک ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے, تو یہ بہت جلد اس معاہدے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. اور اس میں صرف یہ اسرائیل کے 3-4 مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. مثال کے طور پر کہا تھا کہ جو نیوکلیئر انفراسٹرکچر ہے ایران کا مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے, جو اس کی سٹاک پائلز ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دی جائے ابھی تک. اور دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ میسائلز جو ہیں وہ ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے, میسائل کیپیبلٹی کو اور ڈرونز کی کیپیبلٹی, مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن کیپیبلٹی. اور آخری ان کا یہ تھا کہ جو ایران حلیف ہیں ان کو بھی ڈسمینٹل کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو آخری 2 ہیں وہ تو بالکل ایک اعتبار سے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہی نہیں ہیں. اور صدر ٹرمپ بھی جو ہے ان کو کہا ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر خطے کے دوسرے ممالک کے پاس بیلسٹک میسائلز ہیں اور ایران کے پاس نہیں. تو ہمیں جو ہے ابھی بھی جو ہے پاکستان کا کردار باقی ہے, جاری رہنا چاہیے. اگر ان میں اختلافات پیدا ہوئے, خلیج کوئی حائل ہوئی, تو پاکستان کو پیش قدمی کرنی چاہیے. اور اس نے جو ابھی جس دہلیز کو عبور کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر اس خطے میں امن اور سلامتی کو ایک دوسرے کے قریب لائے. لولی, تھینک یو ویری مچ سردار مسعود خان. آپ کو اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. آپ اپنے ان ڈیپتھ انسائٹفل انالیسس سے ہمیں جب بھی آتے ہیں آگاہ کرتے ہیں. آپ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر بھی رہ چکے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں, سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیزر, ڈیلائٹ ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. موونگ فارورڈ جناب, آمنہ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساری پیس ڈیل میں واٹس ان دیئر فار پاکستان, آنے والے ایئرز, آنے والے جو سال ہوں گے, جو دہائیاں ہوں گی, ان میں پاکستان کا فیوچر کتنا برائٹ ہے یہ جاننا بڑا ایگزیکٹلی. اور ہم امید بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ بھی ہو. تو جو پاکستان ہے وہ ایک پیس میکر کے طور پر دنیا کے سامنے ابھر کر آیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران نے جب اسلام آباد معاہدے پر دستخط کیے تو پاکستان کی جو امیج بلڈنگ تھی اس میں مزید اضافہ ہوا. میں اس لیے اضافہ کہہ رہی ہوں سائم کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو مارکہ حق تھا اس کے بعد یہ مارکہ امن جو ہے وہ بھی پاکستان نے پورا کیا ہے اور اس کو بھی حاصل کیا ہے. بہت کچھ ہے اب پاکستان کے پاس انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں, اور امید کی جا رہی ہے سائم کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری. نیکسٹ از مارکہ معیشت, اور اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے. تو ہم نے مارکہ حق جیت کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم وی کین بی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دا ریجن, اور اب ہم نے یہ مارکہ امن اسلام آباد میمورینڈم پیس ڈیل کروا کے ہمیں دنیا کو یہ بتا دیا کہ وی کین آلسو بی اے ویری گڈ اینڈ اے ویری پرفارمیٹیو اینڈ اے ویری نائس ریجنل اسٹیبلائزر ایز ویل, ٹرسٹ وردی پارٹنر ایلائی کے طور پر. موونگ فارورڈ جناب, پاکستان دنیا میں امن کی پہچان بن گیا ہے. امریکہ اور ایران نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کر دیے. تاریخی دستاویز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے. کیا تاریخی مناظر تھے, اور یہ آئی ایم شیور کہ جب بچے یہ پڑھیں گے, ابھی جو جین الفا بھی پڑھے گی, جین بیٹا بھی پڑھے گی یہ ہسٹری کی بکس کے اندر, تو یہ ہم جو وٹنس کر رہے ہیں یہ ہسٹری ہے, یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے یہ کیا تھا. پاکستان کی توثیق کے بعد جناب 14 نکاتی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے. ایک 14 پوائنٹ ایجنڈا مسودہ سامنے آیا ہے. فریقین حتمی معاہدے کے لیے 60 دن میں مذاکرات مکمل کر لیں گے. بالکل سائم, اور اب پاکستان کے لیے کیا بینیفٹس ہوں گے آنے والے وقتوں میں, کیا کچھ ہے پاکستان کی پلیٹ پہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب وقت دینے کے لیے. بتائیے گا آپ, چونکہ ہم نے دیکھا پاکستان نے جو محنت کی اس کا ایک پھل تو ہم نے پا لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو امن کا تحفہ ہے وہ لے کر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی محاذوں میں پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور واٹس نیکسٹ فار پاکستان؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ صدف اینڈ سائم فار ہیونگ می. دیکھیے پاکستان نے سفارتی محاذ پہ تو ہماری لائف ٹائم کا تو دس از دا بیسٹ تھنگ وچ ہیز ہیپن ٹو پاکستان. پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان دیکھیے ہمیشہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری انٹرنیشنل جو آسپیکٹس ہیں ان کے بیچ میں ایک رول ادا کرتا ہے. پہلے ہم نے وار آن ٹیرر کے بیچ میں آپ نے دیکھا جب ٹیررزم ایک پیک پہ تھا تو ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر اس میں ملٹری پارٹیسپیشن کی اور اس کے بعد ہم نے اور اس کو بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہم نے اس انٹرنیشنل ٹیررزم کو ختم کرنے میں. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی ملٹری نے پرفارم کیا مارکہ حق جو بھارت کی ایک جو ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. ہمیشہ پاکستان کی آرمی نے اس کے خلاف ایک محاذ پہ ایک نام کیا ہے پاکستان کا قائم کیا ہے. اب وہاں سے گرو ہوتی ہے پاکستان کی یہ ڈپلومیٹک کامیابی. یہ جو ابھی ہوئی ہے جو ہماری ملٹری کامیابی ہوئی اس نے پھر آپ کو ڈپلومیٹکلی ریلیونٹ کیا اور موقع ملا آپ کو کہ اس مارکہ حق کے بعد ایک تو پاکستان ریکگنائز ہوا نیشنل ایفرٹ کے بعد, اس پہ بیس کرتے ہوئے آپ کو ایک موقع ملا کہ آپ اپنی ایک سفارتی یہ جو کامیابی ہے یہ اس کو حاصل کریں. آپ ریلیونٹ ہوئے تو ڈپلومیسی کے بیچ میں ایک ریجنل پاور کے طور پر آپ سامنے آئے کہ دس از دا کنٹری وچ از فار دا پیس. اور نہ صرف ملٹری زون میں نے کنیکشن اس لیے کیا ہے کہ یہ نہ صرف ملٹری کانفلکٹ کے اندر ملٹریلی پرفارم کرتی ہے بلکہ ڈپلومیٹیکلی دے انڈرسٹینڈ دی کانفلکٹ, وار کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پیس کی امپورٹنس کو جانتے ہیں. اور پھر آپ نے یہی چیزیں لے کر آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی اور ایران دونوں کو آپ نے نہ صرف میڈیشن کی ہے, آپ نے ایک پروسیس نہ صرف کریٹ کی ہے, فیسیلیٹیشن سے شروع ہونے والا پروسیس پراپر میڈیشن کے اوپر چلا گیا کہ آپ ایک ثالث کے طور پر وہاں پر آپ نے رول پلے کیا, ایک اسپیس کریٹ کی جس کے اندر پیس اور امن آیا ہے. اور دیٹس وائی یور سائن از آن دیٹ پیپر جہاں پہ یہ ڈیل آف دا ڈپلومیٹک ڈیل آف دی سینچری میں اس کو کہوں گا کہ جو سائن پڑی ہوئی ہے اور آج آپ اس پروسیس کا حصہ ہے اور انشاءاللہ آپ اس کو لاجیکل اینڈ تک دیکھیے گا, کامیابی کے ساتھ پاکستان اس کو لے کر. زاہد محمود صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا جو کہتا تھا اسرائیل از دا فادر لینڈ اینڈ بھارت از دا مدر لینڈ. پھر ایک شخص وہ بھی تھا جو کہ بروکر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا تھا پاکستان کے لیے. وہ کہاں پہ آج وہ لوگ, وہ تو انتہائی آئسولیٹڈ ہیں, ارریلیونٹ ہیں, میں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن گودی میڈیا کل سے بڑا چیخیں مار رہا ہے اور وہ بڑا ان کو ایک تشویش تھی کہ پاکستان یہاں پہ کیسے آ گیا. لیکن بعد میں جب وہ اسلام آباد میمورینڈم سامنے آیا اور سب نے دیکھا کہ 3 ہی دستخط کی اسپیس تھی, ایک پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا, ایک پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا اور ایک پہ صدر مسعود پزشکیان نے کر دیا, اینڈ ناؤ اٹس نافذ العمل افیکٹو امیڈیٹلی. دیکھیے اگر اچھا کیا آپ نے اپنے اس سوال کے بیچ میں کہہ دیا کہ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں بھی کسی چیز کو ان کے پرزم سے نہیں دیکھنا چاہتا. الحمدللہ پاکستان رول از فار لارجر دین دیئر میڈیا. پہلی بات تو یہ سائم کہ آپ بھی ایک اس کو میڈیا نہ کہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ تو میٹرکس ہے. اٹ از آئی مین مجھے تو ابھی یہ وار ہو رہی تھی تو وار ہو رہی تھی جب ایران اور امریکہ کی, تو بہت کومنٹری کرنی پڑتی تھی جی, پروگرامز اتنے زیادہ تھے, پھر فالو کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو وہ جب بریک کرنی ہوتی تھی تھوڑی سی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تو ہم یہ میڈیا گودی میڈیا ضرور لگاتے تھے تاکہ تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائیں, انجوائے کر لیں. دیکھیں دے آر فیلنگ بروزڈ. وہ دیکھیں ان کی پالیسی تھی, اسٹیٹ کی ایک پالیسی تھی ٹو آئسولیٹ پاکستان, ٹو پورٹری پاکستان ایز اے ٹیررسٹ کنٹری. خود وہ ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ سب کے سامنے آ چکے ہیں, لیڈ انسٹرومنٹ ہے ٹیررزم ان کا. اینڈ ٹو آئسولیٹ پاکستان کرتے کرتے خود آئسولیٹ ہو گئے. پوری دنیا میں جب ان کو لینڈنگ سٹرپس نہیں ملی تو جا کے کابل میں لینڈ کیا, اور وہی جس چیز میں وہ ماسٹر ہے, پراکسیز کو سپانسر کر لینا, کنسپائریسیز کر لینا, فیک نیوز کریٹ کر لینا, ڈس انفارمیشن لیب کریٹ کر لینا, سوشل جو لوگ ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اس کو سپریس کر دیا, آزادیاں جو اندر ہیں وہ آپ نے دیکھ لی. تو دس از نو مور ٹیکٹس آف انڈیا, دس ہیز بیکم دیئر کریکٹر. اور جب ایک قوم کا کریکٹر ایسا ہو جائے کہ وہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو, تو جب وہاں پہ چیخیں آ رہی ہو نا تو سمجھے کہ پاکستان از پرفارمنگ ویری ویل. یہ تو میں نے پیمانہ رکھ لیا کہ جی پاکستان کی پرفارمنس دیکھنی ہو تو انڈیا کا چینل لگا دیجئے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ جی, اور پاکستان از موونگ فارورڈ الحمدللہ. آج ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے
یہ جو ٹریکشن حاصل کی یا جو آغاز کیا ہے یا جو پرفارم کیا ہے, اس کے پیچھے پوری نیشن کھڑی ہے. مارکا حق از اے نیشنل وکٹری. جب نیشن آپ کی ساتھ کھڑی ہو لیڈرشپ, تو پھر دے پرفارم فار بیٹر, کیونکہ ان پہ بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وی ہیو اے امپورٹنٹ نیشن جس کو ہم نے لیڈ کرنا ہے. تو الحمدللہ اور پوری دنیا آپ کے پروسیس کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو انڈیا کے لیے تو یہ زاہد محمود صاحب, نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا آپ پاکستان کے اس پروسیس کے ساتھ بھی کھڑی رہی, اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہی صرف بول بالا ہے, انڈیا کا تو کوئی اس طرح سے نام ہی نہیں ہے. لیکن ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ انڈیا کی جو بات تھی, اس کی دی ہوئی جو اسٹیٹمنٹ تھی, سنی جاتی تھی. پھر ہم لوگوں نے ایک عقل مندی یہ کرنا شروع کی کہ ہم لوگوں نے بھی ان پلیٹ فارمز کو بہترین طریقے سے یوز کیا, جو اپنا بیانیہ تھا اس کو درست طریقے سے دنیا کو پہنچایا, اور بہت حد تک ہم نے دیکھا بھی کہ پاکستان نے اس کو اچیو کیا. اس کو ایک طرف رکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کی امیج بلڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی, تو یہ جب مارکہ امن اور اس سے پہلے مارکہ حق ہم نے حاصل کیا تھا, اس کے بعد پاکستان کے سٹانس میں, پاکستان کے سٹیٹمنٹس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس میں, اور پاکستان کو دنیا کی اندر جو ایک جگہ بنانے کے لیے جو موقع ملا تھا, کس طرح سے پاکستان نے اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا, اور یہ بھی بتائے گا کہ کون کون سے وہ مشکل مراحل تھے, چونکہ آپ نے تو وہ سارے مرحلے دیکھے ہیں جب سے یہ ساری سچویشن چل رہی تھی, وہ کون سا سب سے مشکل مرحلہ تھا جس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ جی بڑا زبردست آپ نے آمنہ یہ نام دیا ہے, مارکہ امن جو ہے. مارکہ امن کے لیے دیکھیں پاکستان کا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا مارکہ حق جب ہوا, اس کی ادھر سے کنیکشن کرتے ہیں, تو پاکستان کا نیریٹو واز باٹ بائی دا ورلڈ. انہیں پتا تھا کہ پاکستان کا نیریٹو سچ پہ بیسڈ ہے, اور ہم نے جب جہاز بھی ان کے گرائے, جو رپورٹنگ پاکستان نے کی وہ بعد میں ثابت بھی ہوئی, اینڈ پیپل ٹرسٹڈ پاکستان. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ نئے پاکستان نے جنم وہاں سے لیا, which was trusted by the world, which was performing, which was delivering, اور جو وہ کہتے تھے پاکستان کی لیڈرشپ جو کہہ رہی تھی وہ کر کے دکھا رہی تھی, تو وہاں سے تو اس کا آغاز ہوا. ابھی یہ جو مارکہ امن ہے جی, دیکھیے یہ دو بہت بڑا مارکہ ہے ان اے وے کہ ایران ایک بہت بڑی آئیڈیالوجیکل سپر پاور اس کو کہہ لیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں اور ہیں بھی, ایک ریولوشن کی ایک داستان ہے, اور وہ ریولوشنری فورسز وہاں پہ تھیں اور ہیں. اور امریکہ جو ہے یونیلیٹرل بگ پاور ہے, 47 سال دو پرائیڈ آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, اور اینیمیٹی اتنی کہ بلینز آف ڈالرز ان اکانومی, اور اسی طرح کا اسٹیچر, ہائی اسٹیچر وار, ان کو اکٹھا کرنا ایک بہت بڑی بات تھی. پاکستان کی جو خاموش ڈپلومیسی اس کو میں کہتا ہوں, کسی کو پتہ نہیں, ویری اسمال ٹیم, اور فیلڈ مارشل کا بہت امپورٹنٹ رول اس کے اندر, وزیر اعظم صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول, ہمارے وائس ڈپٹی وزیر اعظم کا, تو ایک اسمال ٹیم. تو انہوں نے پہلے سمجھ لیا کہ اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہے اسرائیل, اسپوائلر, جس کو فرکشن چاہیے اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز پوری کرنے کے لیے. ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے اس وقت وہ امن ہے, کہ پیس ہو جائے گا تو اسرائیل اور اکھنڈ بھارت جیسے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں, اور گریٹر اسرائیل جیسے, یہ مکمل نہیں ہو پاتے. ہندو زائنزم, جوئش زائنزم کو یہ فرکشنز چاہیے, تو وہ اسپوائلر کے طور پہ تو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو سب سے بڑا مارکا تو یہ تھا کہ اسپوائلر سے اس کو بچایا کیسے جائے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے لیبنان پہ اٹیک کر دیا. بات چیت کے دوران ہی ایرانینز ڈیلیگیشن نے جب اسلام آباد میں جب آئے تو ایرانین ڈیلیگیشن نے کہا تھا جب تک یہ یہاں پہ سیز فائر نہیں ہوتا ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے. سو دیٹ واز دا ٹائم. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ بیچ میں اسی طرح بہت سے ایسے مواقع بھی آئے کہ جب ڈائیلاگ آلموسٹ ختم ہونے لگا تو پھر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ دے ٹریول ٹو ایران, اپنی ایگوز نہیں لے کر آئے, اور ایک ایک آئی آر جی سے, ریولوشنری لیڈر سے, ان کی ملٹری سے, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ایک ایک سے ملے, تاکہ اگر ود ان دیئر سسٹم بھی کوئی ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں تو ہر ایک کو انہوں نے. اور پھر پاکستان نے جو سچ بات تھی وہ رکھتے تھے ٹیبل پہ, یہی کام وہ امریکہ کو کرتے تھے. تو پاکستان جو سائم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کوئی کسی کی وکٹری کے لیے ڈائیلاگ نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ کی وکٹری ہو جائے یا ایران کی ہو جائے. پاکستان واز کریٹنگ اے اسپیس جس کے اندر امن اور پیس اور سٹیبلٹی پڑی تھی. اور یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی زاہد صاحب, بلکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے تو یہاں تک بھی رپورٹ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک کھڑے انسان ہیں, وہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں, وہ سیدھی بات کر دیا کرتے تھے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرتے تھے, چاہے وہ مسعود پزشکیان صاحب کو کرتے تھے. اس کو سائم آپ دیکھیں نا, اس کو آپ اندازہ ایک اور چیز جو ہمارے ماضی میں ہم سب دیکھ چکے ہیں اسی سے لگا لیجئے, جو بھی ہم بات کر رہے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا ایک اوورسیز پاکستانی سے فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا تھا، یہ جب انڈین وار سے پہلے 4 ڈیز کی وار سے پہلے، اس اوورسیز پاکستانی سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ مت کیجیے گا. پاکستان کو بھی یہ میسج کیا تھا اور انڈیا کو بھی بڑا کلیئر میسج. تو زاہد صاحب وہ ٹیسٹ کر کے انہوں نے نتیجہ بھی دیکھ لیا. وقت کی تھوڑی سی کمی ہے تو آپ سے اجازت لیں گے. زاہد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جناب آپ پاکستان اور کی جانب سے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے پوری دنیا اس کی معترف ہے. زاہد محمود صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور ہم سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مارکہ امن ہم نے حاصل کیا ہے انشاءاللہ اس کے آگے آنے والے دنوں میں بڑے اچھے اور بہترین نتائج آئیں گے. ہمارے معیشت پہ بھی مارکہ حق چیک، مارکہ امن چیک. اب ناؤ مارکہ معیشت از لیفٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایس اٹ ویری سون. لیں گے یہاں پہ چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ٹو باخبر سویرا. تو بات ہو رہی ہے مارکہ ام کی جس کو بڑا ہی اچھا نام دیا گیا ہے. اور جناب جب آپ فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کو بڑے ٹیلی فون آتے ہیں، بڑی مبارکبادیں آتی ہیں کہ جناب بہت بہت مبارک ہو آپ نے پہلی پوزیشن لی ہے. اسی طرح پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب سے پاکستان نے مفاہمت کی اس پالیسی پر چلنے کا تہیہ کیا اور اس دنیا کے اندر ہم کام کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا تو ہم نے دیکھا کہ مبارکبادوں کا سلسلہ سائم شروع ہو گیا. مختلف ممالک کی جانب سے ٹیلی فون کیے گئے اور جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا گیا اس کو سراہا گیا. مختلف رہنماؤں نے دنیا کے پاکستان کے وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ آپ نے جو کام کیا ہے سائم وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اور آپ نے بڑی محنت سے یہ کام سر انجام دیا ہے تو بہت بہت مبارک ہو. اچھا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کویتی ہم منصب کو بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ان کے ساتھ اور اسلام آباد مفاہمت سے ان کو آگاہ کیا. بہت خوشی ہوتی ہے اور دل اتنا سینہ ایسے نا چھاتی چوڑی ہوئی تھی جب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، اسلام آباد میمورینڈم، جب یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم قطر نے مصری وزیر خارجہ سے گفتگو میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی امریکہ ایران مفاہمت کو سراہا. پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی، بحرین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ نے رابطہ کیا. ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. اسی طرح بحرین نے کامیاب سفارتی کوششوں پر پاکستان کو مبارکباد دی. کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کو کے کردار کی خوب تعریف کی اور خوب سراہا. تو یہ دنیا بھر سے نا ہم یہ سمیٹ رہے ہیں مبارکبادیں اور ساری کنگریچولیشن. دنیا خوش ہے، دنیا اس لیے خوش ہے کیونکہ یہ جنگ پھیلتی پھیلتی ملک ممالک سے خطے سے دنیا میں چلی گئی. ایک چیز ہے کہ آپ جب ایک جنگ شروع تو کر لیتے ہیں اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو بہترین اقدام ہوتا ہے. اور اب اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان سمیت دنیا کی جو معیشت ہے اس کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شہری رحمان صاحبہ وقت دینے کے لیے. کیا سمجھتی ہیں کہ اب چونکہ یہ امن معاہدہ طے پا گیا ہے، باقاعدہ طور پر سائننگ تقریب بھی ہو گئی ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے معیشت کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کام سے اعلان بھی کی، سینٹ کام سے اعلان بھی آیا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بلاکیڈ ہٹا لیا ہے اور پھر ظاہر ہے تہران سے بھی یہی مزید خوشی کی آئی کہ جہاز گزر رہے ہیں اور سعودی جہاز بشمول سنا متعدد اور جہازوں نے آمد و رفت کی ہے بحریہ ہرمز کے آبنہ ہرمز کے راستے. تو ایک دم ہی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈیوں نے فوری رسپونڈ کیا، تیل کی قیمتوں میں ایک دم کمی آئی ہے اور اگر ایسا ہی رہا، ایسی کھلی فضا رہی تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی متوازن پالیسی کی وجہ سے یہ ایک بیٹھ سیٹل ہوگا. جو بحران تھا منڈیوں میں، وہ بحران جو تھا آپ کے گھروں میں، آپ کے مارکیٹس میں، آپ کے پیٹرول پمپ پہ نظر آ رہا تھا اور اس کے اثرات ہو رہے تھے بہت سنگین. تو یہ تو بالکل یہ ایک خوشی کی نوید ہے کہ وہ فوراً کھل گیا ہے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے کتنے لوگ منتظر تھے اس قسم کی پیش رفت کے لیے. اور پاکستان کا کردار آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ خوشی ہو رہی. میں سمجھتی ہوں ہر پاکستانی اس وقت پھولے نہیں سما رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کتنی مشکل حالات میں ایک جسے کہتے ہیں سینچری کا تاریخی ڈیل اس وقت
آپ نے کمپلیٹ کیا اور اپنا کردار تو آپ نے ادا کیا. جتنا بھی لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو رہا اور پھر آپ نے دیکھا سیز فائر کے بعد جب ایک دم کھٹائی پڑ گئی, یہ سارا ڈیل ہی کھٹائی میں پڑ گیا تھا, تو پھر بھی پاکستان نے اپنی کوششیں مستقل جاری رکھی اور انتھک محنت سے آگے بڑھے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو تو اس کا بالکل ساری ملک مبارکبادی دے رہا ہے. یو سو رائٹ شہری صاحبہ. اور شہری صاحبہ آپ اتنے سالوں سے سیاست میں ہیں, آپ سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں, سفارتی معاملات ہم سے بہت بہتر جانتی ہیں, اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو پیس ڈیلز ہیں اس طرح کی, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی, یہ معاملات راتوں رات طے نہیں ہوتے. میں چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ بیک ڈور کیا چل رہا تھا, پس پردہ کتنی محنت ہو رہی تھی, متعدد دورے تو ہم دیکھ رہے تھے, بٹ بہت سے ایسے پوائنٹس آئے, بہت سے ایسے ورڈ آئے جہاں پہ ہمیں لگا کہ بس اب تو پوری دنیا نے ہوپس چھوڑ دی تھیں, سب دنیا یہ سوچ رہی تھی, اور ہم لوگ بھی بڑے ہوپلیس سے ہو گئے تھے. لیکن ایسے میں فیلڈ مارشل نے ایک بہترین عزم کا مظاہرہ کیا اور وہ کانفیڈنٹ رہے اور انہوں نے کر کے دکھایا جو انہوں نے کہا تھا. جی آپ دیکھ رہے ہیں مستقل بغیر کسی اعلان کے مطلب آمد و رفت تو چل رہی تھی ایران سے بھی, اور ہر طرف پھر خطے میں ٹیلی فون ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی. یہ بھی ہو رہا تھا نا, جیسے یہ آن لائن سائن ہو گیا ہے تو اس میں بہت سارا کام ٹیلی فون پہ اور وائرس پہ اور اس طرح بھی ہو رہا تھا. یہ تو ہونا پڑتا ہے, اور سفارت خانے بھی کھلے تھے کچھ, اور آپ نے دیکھا ہے کہ شکریہ ادا بھی کیا گیا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا, ترکیے کا, ظاہر قطر کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس میں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک ثالثی کا ایک رول کردار ادا کیا اور ان کی تجربہ بھی ہے اس میں. بلکہ جو میری اطلاع میں جو سوئٹزرلینڈ میں جگہ ہے بوٹنبرگ جہاں ہو رہا تھا یہ, اور جہاں آگے اگر ٹیکنیکل باتیں ہوں شاید وہیں ہوں, وہ بھی قطر کی پراپرٹی ہے جی. تو اٹ مائٹ بی, تو آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر 2 دن کوئی کام رکا, کیونکہ ایسے کاموں میں رکتا ہے, اور فرینکلی 7 دن بہت کم ہے میری نظر میں اتنی طویل معاہدے کو آگے بڑھانے میں, بیچ میں خاص طور سے جبکہ نیتن-یاہو کی رژیم جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے بےتاب ہے. ان کی جو جتنی ناجائز حسرتیں تھیں اس کے مطلب تابوت میں تو آخری کی لگا جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی ان کو سنا دیا ہے ٹی وی پہ, اوپنلی کہہ دیا ہے کہ آپ کی کوئی اس وقت حمایت نہیں کر سکتا, آپ کو تو اس وقت ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک آپ کو برداشت کر. فرینکلی ایسی بات انہوں نے کی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایران کے میسائل پروگرام کی دفاع کیا جب ان کو پوچھا گیا کہ یہ کیسے چھوڑا ہے, تو کہنے کو وہ بھائی ممالک اپنے رکھتے ہیں دفاعی صلاحیتیں. تو نیتن-یاہو کا اس وقت آئی تھنک ان کی رژیم جو ان کی رائٹ ونگ ہواری ہیں ان کے ساتھ, ان کا تو اس وقت وہ تو بالکل سٹرائک کریں گے جی, اور انہوں نے لبنان میں کیا بھی ہے, اور ایران کی ٹیم نے کہا ہے کہ انہوں نے شہری صاحبہ 60 days کے بھی آپ نے کہا کہ فرینکلی مطلب تھوڑا زیادہ لمبا ٹائم ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ نہیں لمبا نہیں ہے بیٹا, میں نے کہا اٹس ٹو شارٹ. It's too short. All right. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان 60 دنوں میں معاملات بھی وہی ڈسکس ہونے جو کہ جے سی پی او جیسا ایک شاندار ویل اسٹیبلشڈ اوتھینٹک کانکریٹ معاہدہ نہ سنبھال پایا, اور اس میں پھر نیوکلیئر ڈسٹ ہے, افسودہ یورینیم ہے, یہ سب معاملات ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ وی آلسو نو کہ اسرائیل اس ایکویژن میں ایگزسٹ کر رہا ہے ایز اے اسپوائلر. ڈو یو تھنک کہ اگر حاکم بدہن اللہ نہ کرے اسرائیل کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس معاہدے کو نیتن-یاہو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی عادت سے مجبور ہو کے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ اپنے راستے میں بیچ میں پائے گا, ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ جی میں سمجھتی ہوں وہ کھڑے ہو چکے ہیں انہوں نے, اور یہ ڈیل نہیں سائن ہوتا اگر وہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ تو واضح ہو گیا, اور ان کی باتوں سے بھی ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ لبنان میں جو بامبنگ کی ہے اسرائیل نے ابھی حال میں, اس کا بھی انہوں نے کہیں وہ G7 پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہے وہاں کہ مجھے بہت برا لگا اسے, آئی ڈونٹ لائک اٹ. 2 دفعہ انہوں نے کہا آئی ڈونٹ لائک اٹ, میں نے ڈیل سائن کیا ہے, اس کے بعد دے ہیو ڈن دس.
मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई। तो इतना तो उन्होंने अपनी बात में रिस्ट्रेंट रखा, लेकिन ये साइन नहीं होता जी अगर वो रास्ते में खड़े नहीं होते। तो ये अब आगे जाके उनकी भी पेशेंस का इम्तिहान है जी, उनके भी तहम्मुल का इम्तिहान होगा और बाकी कुव्वतों का भी, क्योंकि अब अमेरिका में भी देखिए नई नस्ल में इजराइल के जो गजा और लबनान और हर पूरे खित्ते में तबाहकारियां हैं, उनके लिए कोई बर्दाश्त नहीं है जी। उसके लिए बर्दाश्त की गुंजाइश बिल्कुल नई जनरेशन में खत्म हो गई है। कैंपसेस में तो ये तो एक बात करना ही मुश्किल हो गई है। दे आर वेरी एंग्री एट हिम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहब आपके वक्त का। तो जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक ऐसा बीज बोया जिसके बाद वो एक तनावर दरख्त बना और उस दरख्त के साए में आज पूरी दुनिया बैठी है। तो वो जनाब अमन का दरख्त है, लेकिन इस दरख्त को अब भी सिर्फ एक ही मुल्क से खतरा है और वो है इसराइल। इसराइल किस तरह से इस अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि गुज़श्ता कई रोज से लेबनान पर इसराइल की जानिब से जो जारियत है वो जारी है। और गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि लेबनान पर बमबारी की गई एक गाड़ी पर और 3 अफराद को वहां पर शहीद किया गया। और इस वक्त जो सूरत हाल बनती हमें नजर आ रही है वो यही है कि अमन मुआहदे के जो 60 रोज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है साइम, लेकिन वही बात है कि एक स्पॉइलर अभी भी मौजूद है जो नहीं चाहता कि इस दुनिया में अमन हो। अच्छा, ईरान की डे 1 से जो पहली शर्त थी इस्लामाबाद मेमोरेंडम में भी बैठने की, इस्लामाबाद आने की भी, वो पहली शर्त बुनियादी यही थी कि लेबनान पे फौरी तौर पर इसराइली हमले रोके जाएं। सिर्फ लेबनान नहीं, उन्होंने पूरा जो रेजिस्टेंस एक्सेस है ईरान का, जिसमें हमास भी आता है, हिजबुल्लाह भी आता है, तो ईरान की ये शर्त थी और ये बुनियादी शर्त थी कि हमारे रेजिस्टेंस एक्सेस के ऊपर हमले, इसराइली जारहियत जो हो रही है, जो मुसल्लत की जा रही है, वो फौरी तौर पर रोके जाएं। बट नेतन्याहू के सर पर जंगी जुनून सवार है और वो अभी तक बाज नहीं आया। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर उमूर कौमी सलामती हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेंगे और उनसे जान लेंगे कि अब नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमन मुआहदे के खुद ईरान, मशरिक वस्ता और दुनिया पर हम देख रहे हैं कि मुस्बत असरात आएंगे, बट फिर वही बात है कि इस 60 डेज के फ्रेमवर्क के अंदर इजराइल एज ए स्पॉइलर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये बात मैं पहले भी पूछ चुका हूं तज्जियाकारों से, आपसे भी जानना चाहूंगा इस पे आपके इनिशियल कमेंट्स क्या हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इजराइल को जारहियत करने की कोशिश करता है तो उसको फिर ईरान सोली डील करेगा या अमेरिका सोली डील करेगा या डोनाल्ड ट्रंप पीछे से हट जाएंगे, कहेंगे मतलब मैं आई गिव अप, आप लोग खुद ही आपस में निपटा लें फिर मामला। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़ी क्लियर तब्दीली आई है और वो तब्दीली ये है कि आपको पता है ट्रंप साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। उन्होंने अपने यूरोपियन पार्टनर्स को कहा नेटो के लिए डिफेंस बजट बढ़ाओ, उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। अभी उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर जो एक एडवेंचर किया ईरान के ऊपर वो बैकफायर कर गया और अब वो समझते हैं कि इजराइल जो है ये हमें इसने मिसयूज किया है और ट्रंप साहब किसी और मकसद के लिए गए थे। तो मेरा ख्याल है कि अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि हमें मिडल ईस्ट का जो चेस बोर्ड है उसमें ईरान की अहमियत मौजूद है, ईरान एक अहम प्लेयर है, तो उसके रोल को वो रिकग्नाइज कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ईरान को एज ए काउंटर बैलेंस टू इजराइल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि देखिए इजराइल को तो अनकंडीशनल सपोर्ट अमेरिका से रही। अगर आज आपने जेडी वैंस की स्टेटमेंट देखी हो, आज तक अमेरिकी सदर ने कभी, वाइस प्रेसिडेंट ने कभी इस तरह स्टेटमेंट नहीं दी। इससे पहले अमेरिकी सदर ने जिस तरह नेतन्याहू को गालियां दी, बुरा भला कहा, वो आज तक कभी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान अमेरिका के मसले कम है और अमेरिका इजराइल के मसले ज्यादा हैं, क्योंकि जो चैटर इस वक्त वाशिंगटन के अंदर है या वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर है वो यही है कि ये जो रिलेशन है ये खराब हो गया है। और नेतन्याहू देखें, वो समझ रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी मर्जी कर रहा है और अमेरिका को एक्सपोज कर रहा है और अमेरिका को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है या उसके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और जो आज जो जिन अल्फाज का जिक्र जेडी वैंस ने जिन अल्फाज में बात की कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला दुनिया में नहीं है, तुम अकेले हो और सुपर पावर तुम्हारे साथ है और तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी कैबिनेट के लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं, मुझे ईरान मेन स्ट्रीम होता नजर आ रहा है, मुझे जो अरब हैं और मुझे तो अमेरिकन कंपनीज ईरान में आती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका के अंदर एक बड़ी चीज है कि ट्रंप साहब जो है रीन्यूएबल एनर्जी
اور ان کے بڑے خلاف ہیں. ابھی کل ہی انہوں نے ایک کمپنی کو کہا ہے جی کہ ہم آپ کو $800 ملین دیتے ہیں, آپ جو ونڈ ملز ہیں یہ بند کریں, ہم اس پروجیکٹ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے. تو وہ جو ٹریڈیشنل انرجی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وینیزویلا کی انرجی ہمارے پاس ہو, اور اگر چائنا کیوں ایران سے سستا تیل خریدے, یہ جو کنسیشنل تیل چائنا لے کے جا رہا ہے اور اپنے انرجی ذخائر بڑھا رہا ہے اور دنیا کی مارکیٹ میں انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, تو وہ ذخائر ہم کیوں نہیں حاصل کر رہے اور ہم کس کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کمپین ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ بھی مل کے کام کرنا چاہیے. اور لگتا یہ ہے جو سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں ویسٹرن ممالک ایران کے اندر ایمبیسیز کھولنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان دنیا کی اندر جو ایران کی اکنامک انٹیگریشن ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ایران جو پرایا اسٹیٹ تھا, وہ ایران جو آئسولیٹڈ تھا, وہ آج فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گلوبل سٹیج کے اوپر آیا, اور دنیا جہاں پہ ریکگنائز کر رہی ہے, اپریشیٹ کر رہی ہے. ایرانی بھی ہمارے دوست اور ہماری جو بھائی بہن ہیں وہاں پہ وہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور شہباز شریف صاحب کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام کوئی دنیا میں نہیں کر سکا جو پاکستان نے کیا ہے. تو یہ جو اکنامک انٹیگریشن ہوگی, ایران کی گلوبل مین اسٹریمنگ ہوگی, اور جو ایران کو ریجنل رول ملے گا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بدولت ہوا ہے. اور ہم نے بڑے کیئرفلی ہم نے اپنے سعودی بھائیوں کو قمر چیمہ صاحب, ہم نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ تو کیا اور ہم اس پہ کامیاب بھی ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر سینکشنز تھیں تو جو ایران تھا وہ خاموش تھا, لیکن اس کے بعد جب اسرائیل کی طرف سے جاریت کی گئی تو باقاعدہ طور پر اس کو جواب دیا گیا اور ایران نے یہ بتایا کہ وہ کتنا مضبوط ملک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پاور شفٹ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب؟ دیکھیے ملیٹریلی تو ظاہری بات ہے, چیزیں بہت ایران نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے جی. اس نے اپنے میزائلوں کی جو ریچ ہے وہ اسرائیل تک ہونا, اور آج خاص طور پہ جو جے ڈی وینس نے کہا کہ جس ڈیفنس سسٹم نے تمہیں اسرائیل کو کہا کہ ڈیفینڈ کیا, تم ایران کے میزائلوں کی رینج میں تھے, وہ ڈیفنس سسٹم امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے کی وجہ سے ہے, اگر ہم وہ نہ کریں تو تم تو ختم ہو جاتے. تو وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں. تو یہ ایران دیکھیں, ایران نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی ڈیفینیٹلی شو کی ہے. ایران نے نیا ڈیٹرنس اپنا اسٹیبلش کیا ہے ان دی شیپ آف اسٹریٹ آف ہارموز. وہ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو جی سی سی ممالک کے حوالے سے ہم تھیریٹیکلی پڑھتے تھے, سنتے تھے کہ اگر ایران پہ امریکہ نے حملہ کیا تو ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دے گا, اس ملک پہ حملہ کر دے گا. ایران نے وہ ایکچولی کر کے دکھایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے کیے ہیں ایران کی لیڈرشپ نے, اور ان کا نقصان بھی بہت ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل کے پاس ایک چیز آ گئی تھی کہ ہر 4-6 مہینے بعد ایران کے اوپر حملہ کر دے, میرا خیال ہے انہوں نے پرماننٹ اس پروسیس کو بند کیا ہے, اور کہ پچھلے سال بھی حملہ کر دیا, اس سال بھی حملہ کر دیا. تو ایک تو امریکن سپورٹ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ اب نہیں رہے گی ایز لانگ ایز یہ پریزیڈنٹ پاور میں ہے. دوسرا ایران جو ہے اس نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی شو کی. تیسرا انہوں نے ریجن کے اندر اپنا انفلوئنس دکھایا ہے. چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان قوم کے اندر کانفیڈنس آیا ہے, قوم جو ہے وہ ظاہری بات ہے بزنس کر پائے گی, دنیا کے اندر مین اسٹریم ہوگی. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. ملٹری ظاہری بات ہے ایک اس کا ایک اس کا اینگل ہے, اور جو پچھلے وہ کئی سالوں سے کام کر رہے تھے ایران, انہوں نے کر دکھایا کہ وہ ایکچولی کام ان کی جو ڈیٹرنس ہے وہ کر رہی. حالانکہ نہ ان کو کوئی چائنا نے یا رشیا نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ملٹری ہارڈ ویئر بھی نہیں دیا ہوا تھا. اکثر یہ بات آتی تھی کہ کیا رشیا چائنا. قمر چیمہ صاحب اتنے سالوں کی سینکشنز بھی تھیں, فروزن ایسٹس بھی تھے, معیشت بھی ایران کی سفر کری تھی, لیکن پھر بھی ایران نے جو ہے وہ ایک جواب دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب اس گھنٹے کا آغاز بھی ہم کریں گے بہت سے خوش آئند خبروں سے. ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ اب اس امن معاہدے کے بعد جو کہ ایران اور امریکہ میں ہوا ہے, عالمی معیشت کے لیے کیا کوئی مستقل خوشخبری ہے؟ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں اور یہ بات فیکچوئل بات ہے کہ دنیا کا 20% آئل جو تھا
वो आबनाए हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रेड होता था, जिसमें 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते थे पर डे। मैं पर डे की बात करूं। और फिर फर्टिलाइजर्स आपको पता है वो भी आबनाए हॉर्मुज़ से बहुत से ममालिक की खुराक जाती थी। अब सबकी जुबान पे एक ही सवाल है, हर बंदा यही बात पूछ रहा है, डिस्कस कर रहा है कि जनाब खित्ते और दुनिया पर इस अमन मुआहदे के क्या असरात होने जा रहे हैं मईशत के तौर पर। बिल्कुल साइम, मईशत की बात हो रही है तो खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि वो हम ज्यादा इस बारे में इल्म रखते हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा आप, चूंकि आबनाए हॉर्मुज़ खुल गई है, एक जो सूरत हाल पैदा हुई थी पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से, किस तरह से वो बेहतर होगी अब, और ये भी बताइएगा कि इसकी बेहतरी के बाद जो दुनिया पे इसका इम्पैक्ट है वो कब तक आएगा। तो अगर हम देखें क्रूड ऑयल, ब्रेंट, नेचुरल गैस, गैसोलीन, ये सब जो चीजों की कीमतें हैं उसमें एक नुमाया कमी आ गई है, जिसका मतलब है ब्रेंट फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहा था 70s में, वो $115 तक चला गया, एंड नाउ व्हेन आई लुक एट द मार्केट इट्स बैक टू समवेयर एट $79 एज वी स्पीक। ठीक है, सो जो ग्लोबल इम्पैक्ट है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही टेंशन्स दुनिया की कम होती हैं तो एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो टूट जाती है, वरना रोज सुबह उठकर आप ये सोचते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या हुआ पूरा, एंड नाउ मिडल ईस्ट इज नॉट ओनली अबाउट द वॉर दैट ईरान एंड यूएस वर हैविंग, बट ऑल्सो द इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो पूरा एनग्रेव हो गया था एक तरह से। सो एक कॉन्फिडेंस जो है वो वापस रेस्टोरेशन की तरफ आता है। इट विल टेक टाइम बट यू हैव एटलीस्ट बिगन दैट प्रोसेस। स्टॉक मार्केट्स आर द फर्स्ट टू रियलाइज, राइट? क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, तो वो ये देखती हैं कि जी ग्लोबल ट्रेड जो है वो पिकअप करेगा, रिस्क प्रीमियम्स कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, सो एक सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखें ना, $1.5 गैलन अगर कीमत अमेरिका में भी बढ़ी है पेट्रोल पंप पे, तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट वहां पे भी आया है। उनके फेड चेयरमैन को मैं सुन रहा था तो वो भी बातें कर रहे थे कि क्या हमें पॉलिसी रेट तो नहीं रेज करना पड़ेगा। और आखिर में जो इंडस्ट्री, कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट करता है लोअर एनर्जी कॉस्ट से। सो ये तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट कंट्री है, जिसका मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको मैच नहीं करती। रेमिटेंसेस उसका एक बैलेंसिंग फैक्ट है। सो $1 अरब अगर अप्रैल में आपका बिल बढ़ गया था, सो वो मेनली आ रहा था बिकॉज तेल की कीमत बढ़ गई थी। सो लोअर ऑयल प्राइसेस रिड्यूस योर इंपोर्ट बिल और करंट अकाउंट को वो इम्पैक्ट करता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर है वो आपका ईज ऑफ होता है और रुपए पे प्रेशर ईज ऑफ होता है। और सबसे बढ़ के आप दोनों की जो पॉकेट है जिसपे एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, और ये बहुत बड़ा साइम इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आया था। अगर आप देखो तो 15% जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 51 टर्म्स जो मैं और आप खरीदने जाते हैं बाजार से, और वो कीमतें पिछले साल के मुताबिक इस अब मई में 15% यानी कि बढ़ गई थी। दैट्स अ बिग इम्पैक्ट, स्मॉल इम्पैक्ट ऑन योर एंड माई पॉकेट। अगर आप डॉक्टर साहब, अलाउ मी टू प्लीज पुट माई क्वेश्चन। यहीं पे यही सवाल बन रहा है मेरा, उसके बाद फिर आपका तफसीलन इंसाइटफुल इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहेंगे। जितना तेजी से इन्फ्लेशनरी वेव आया पाकिस्तान के अंदर, उतना तेजी से डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? जितना तेजी से इन्फ्लेशन का ग्राफ बूम किया, उतनी तेजी से अब वापस डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? तो ये बात आपकी ठीक है। देखिए, तो ये है कि क्योंकि ये पहले तो अभी तो कीमतें उस तरह से नीचे आई इस हफ्ते में, बिकॉज वीव जस्ट मूव्ड इन स्विट्जरलैंड फॉर एन MOU एंड देन होपफुली सम काइंड ऑफ डिटेल्ड पैक्ट। अभी भी जो $79 की प्राइस है, सो इट्स 30% और मोर लोअर देन द पीक। सो अब आप देखना चाहते हैं कि जो आपकी 415 के ऊपर प्राइस टेस्ट की थी वो 275 की तरफ कैसे मूव करती है। लेट्स होप कि आज रात को जब आप देखें तो आप 30 से 50 रुपए, अस्यूमिंग कि इतना तो रूम जरूर बिल्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या एग्जैक्ट होता है, तो आपका जब ये नीचे आएगा तो उससे आपकी ट्रांसपोर्ट एंड फूड जो प्राइसिंग है उसमें आई एम होपिंग कि जो 15% तक का राइज आ गया था वो अगले महीने ये टेपर ऑफ हो जाएगा। और ऑफ कोर्स ये तो देखना डिपेंड करता है, अगर आपने अगले साल भी जो पेट्रोलियम लेवी है, एंड आई एम नॉट फॉर अ पेट्रोलियम लेवी एट द प्राइस जो हम रख रहे हैं, अगर उसको 1468 अरब इस साल कलेक्ट करना है और 1676 अरब रुपया अगले साल कलेक्ट करना है, तो ये ऑब्वियसली जो अथॉरिटीज की पॉलिसी है थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करता है।
But let's hope that you see a downward trend in both diesel and the price of petroleum, which is substantive in nature. डॉक्टर साहब, ये इस जंग से आपने भी आपके तजरिए से भी हमने यही बात समझी, और इस जंग से हमने सीखा बेसिकली यही बुनियादी तौर पर कि हमें अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय करना चाहिए, हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. ये बातें हम पिछले 2 महीने से करते हुए आ रहे हैं. बजट आया, बजट में आपको कहीं इस चीज की रियलाइजेशन नजर आई कि हमने इस जंग से सीखा क्या? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है. 2022 में भी हमने कहा था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पाकिस्तान को 3 माह के रखने चाहिए. जब वॉर में गए तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जीरो साइन. आपके पास कमर्शियल रिजर्व्स थे जो आपको बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 21 दिन के होल्ड करने थे. तो एक तो ये बात हो गई. ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए पहले कुछ रिजर्व्स, मैं तो शायद 3 महीने का नहीं समझता, ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज हमारे पास एफएक्स की पोजीशन नहीं है. चलें, आप 2-1 माह के जो रिजर्व्स हैं वो जरूर होल्ड करें या 1 माह एडिशनली होल्ड कर लें. ये तो एक बात हो गई. बजट में कोई ऐसी एलोकेशन या बजट में इस तरफ तवज्जो नहीं है. व्हाट वन रियली होप्स इज, जो आपने सेकंड बात की है, पाकिस्तान के पास पन बिजली, पाकिस्तान के पास सोलर, और सोलर को अब किस तरह रात को हमने जिसे कहते हैं ना बैटरीज यूज करके रात को भी यूज करना है, और पूरा सिंध का जो हमारे विंड कॉरिडोर्स हैं, और फिर इस सब को विंड के साथ कैसे हमने टाई अप करना है ताकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इस पे जाए, और कैसे हमने जो लोकल कोल है उसको यूज करना है. ये सब काम बिल्कुल होने चाहिए. 5 साल में बिजली का लैंडस्केप बदल देना चाहिए, और अगले 15 साल जो नेक्स्ट जनरेशन है, व्हेन वी हैंड ओवर टू देम, तो हमें एक ऐसा बिजली का निजाम देके जाना चाहिए जो पाकिस्तान की गैस, पाकिस्तान के थर्कोल के रिजर्व्स, पाकिस्तान की पन बिजली की कैपेबिलिटी, पाकिस्तान की सूरज, पाकिस्तान की विंड कॉरिडोर्स पे डिपेंडेंट हो. इसमें कोई 2 आरा नहीं हो सकती. क्या हम ये कर सकते हैं? देखिए, मतलब आईपीपीज को 17% पे डॉलर रिटर्न भी हमने दिया है. आई मीन दीज आर पॉलिसीज विच हैव हर्ट. सो पॉलिसी साजी में जितने भी सुखम हैं उनको दूर करने चाहिए, और फिर पूरे एनर्जी सेक्टर की तंजीमें ना हो. ये तो हम बिल्कुल बात सीख गए हैं. दूसरी बात यह, एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से और ईरान के खुलने से, कि आप जो फायदा उठा सकते हैं. पाकिस्तान हैज मोर पॉजिटिव्स ऑन दिस देन द नेगेटिव. दैट्स एक्चुअली ट्रू, बिकॉज सालिस आप हैं, मीडिएटर आप हैं, दुनिया में आपका वकार बुलंद हुआ है. बजट जो है उस पर किसी वक्त डिटेल डिस्कशन कर लेंगे. आई थिंक इट्स इन द राइट डायरेक्शन, बट क्या उसमें वो डेप्थ है टू मेक द चेंजेस वी आर सेइंग? आई थिंक इस पे बहुत काम करने की जरूरत है. अच्छा, खाका नजीब साहब, जिस तरह के आपने कहा कि पाकिस्तान मीडिएटर भी रहा है, तो पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से फायदा भी उठा सकता है. जानना ही चाहेंगे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त जिससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है, खासकर ईरान से, अगर उस पर से सैंक्शंस हट जाती है? ईरान पाकिस्तान की जो एंगेजमेंट है अब बहुत डीपर होनी चाहिए. $2 बिलियन की जो ट्रेड है, उसको आपको $5 बिलियन पे लेके जाने की जो बातें हो रही थी, अब आप उसको वाकई ही अमली जामा पहना सकते हैं. हम उनसे पेट्रोलियम इंपोर्ट कर सकते हैं, बिजली ले सकते हैं, और जो अपनी एनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं वहां से हेल्प ले सकते हैं. राइस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की जा सकती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जा सकती है, फार्मा की जा सकती है. लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस, राइट. हम बहुत फिर जिसे कहते हैं ना थिन हो जाते हैं. आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स विच वी शुड. फिर जो असल बात है कि हम बियॉन्ड वहां से कार कंट्रीज कैसे जा सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग टू थिंक. आईपी पाइपलाइन आई थिंक इज पाकिस्तान फ्यूचर. वी कैन डू इट नाउ बिकॉज जो सैंक्शनड ईरान है, इट्स नो मोर प्रोबेबली गोइंग टू बी द सैंक्शनड इन आर ईरान. और जैसे ही सैंक्शंस लोअर होती हैं और पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत मिलती है, सो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो हमारा एक कॉरिडोर जो सिक्योरिटी फ्रंटियर बना हुआ है बलोचिस्तान का, उसको हम एक जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे तब्दील कर सकते हैं. पाकिस्तान, ईरान, द गल्फ एंड द सेंट्रल एशिया, दिस इज द रियल ब्रेक थ्रू. बट मैम, असल बात यह है कि ये सब काम तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे. दुनिया को कुछ बेचने को होगा तो बेचेंगे ना. पाकिस्तान अगर एनर्जी पे कंपेटिटिव होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी. अगर डीरेगुलेशन होगा तो नई इन्वेस्टमेंट आएगी. पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कई दिहाइयों की लोएस्ट सतह पर है. जब तक इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज तो हमें बारहा आती रही हैं. दिस इज नॉट द फर्स्ट जियो स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम आवर वे. इट्स अ बिग वन, और कॉन्स्टलेशन बहुत अच्छी है. नाउ लेट्स गेट इट राइट. आई होप कि हम ये सारे काम जो हैं
ट्रेड को अनलॉक कर पाएंगे, एनर्जी कोऑपरेशन को, कनेक्टिविटी को, और एक न्यू रीजनल ग्रोथ कॉरिडोर बनाएंगे। बिल्कुल खाकान साहब, आप वजह फरमा रहे हैं कि मतलब आप कर तो लेंगे चीजें, लेकिन उसको आगे से यूटिलाइज किस तरह से करना है, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये पाइपलाइन की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन की। अगर हम ले लेते हैं लेकिन उसकी आगे यूटिलाइजेशन कैसे है, हम सनतों को कितना दे रहे हैं, दीगर चीजों को कितना दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली जी। और कौन सी सनतें जो हैं वो आगे चलनी हैं। हम अभी भी एक कंज्यूमरिज्म की सनतों को चला रहे हैं जहां से बाहर से लोग आते हैं, पाकिस्तान में चीजें बेच के चले जाते हैं और डिविडेंड उसका डॉलरों में वापस ले जाते हैं। दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान वांट्स, राइट? पाकिस्तान वांट्स टू बी लाइक वियतनाम, जहां एक सैमसंग कंपनी को 70, 72, 80 डॉलर, अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट करता है। यू नो, वी वांट टू राइट अ डिफरेंट स्टोरी। So I think that story, a good policy will write. I hope कि बजट में भी डेप्थ और क्रिएट की जा सकती है। Exactly. फिर वही बात आ गई कि मार्का हक भी हमने अचीव कर लिया है, मार्का अमन भी हमने अचीव कर लिया सक्सेसफुली, अब मार्का मईशत रह गई, इंशाल्लाह वो भी हम आने वाले दिनों में इन द ईयर्स टू कम अचीव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं, टेक्निकली हमें बहुत सी चीजें समझाते हुए जब भी आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, मेरे पास एक खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल 2026 इन दिनों बहस का मरकज बना हुआ है। सोशल मीडिया हो या फिर नॉर्मल अवामी हल्के हो, वहां पर एक डिबेट छिड़ी हुई है इस हवाले से। अब बिल के तहत पीटीए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, 5G सर्विसेज, मोबाइल टावर्स और दीगर मवासलाती तंसीबात कहीं भी कर सकेगा। यानी अगर कोई घर का मालिक, दुकानदार, जमींदार, किरायादार या फिर कोई इदारा टेलीकॉम कंपनियों को फाइबर बिछाने, मोबाइल टावर लगाने या दीगर मवासलाती तंसीबात नस्ब करने से रोकता है तो उस पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। मतलब कुछ भी, मतलब आप जबरदस्ती करेंगे। मतलब मैं तो 5 करोड़ का जुर्माना, इस कानून से आम शहरियों की जायदाद के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। मतलब मैं अभी तक ये समझ पाया हूँ आमना कि अगर कोई मेरे घर के सामने से कोई खुदाई करता है, मैं कहते हैं फाइबर ऑप्टिक यहाँ बिछा रही हूँ, मैं कहता हूँ मैं नहीं बिछाने दूंगा आप लोगों को, आप मेरा गार्डन तबाह कर रहे हो या मेरा लॉन तबाह कर रहे हो, तो कहेंगे नहीं, आप पे 5 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, हम नहीं रोक सकते। यही बात है एग्जैक्टली। और जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनकी तंसीब एक बड़ा मुश्किल और बड़ा मरहला होता है। आप किसी को भी कहीं पर भी टावर की तंसीब करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, और वो भी लोगों के घरों की छतों के ऊपर, लोगों के प्लॉट्स पर, प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। अब जबकि कुछ तहकीक भी आ रही है इस हवाले से कि मोबाइल टावर्स जो होते हैं वो आपकी सेहत के लिए थोड़े से डेंजरस भी होते हैं। कुछ ये भी एक छोटा सा नुक्ता है जिस पर गौर करना चाहिए। इन हेल्थ क्राइसिस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। so right. ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर चढ़ जाएं और उस पर जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं है पॉसिबल। और यही एक जो बहस है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर है, और यहाँ पर कोई भी मैं देख रही हूँ कि डिवीजन नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि ये क्या जबरदस्ती है। शहरी ये कह रहे हैं कि हमारी जायदाद के हुकूक मुतासर हो सकते हैं इस चीज से। लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जमीन या इमारतों पर तंसीबात लगाने पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सेनेटर पलवशा खान साहिबा हैं, उनकी सरबराही में होने वाले इस इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह, सेनेटर सादिया अब्बासी और दीगर अरकान मौजूद थे। उन्होंने बिल पर गहरे सवालात उठाए। तो हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद हैं जो कि उस मीटिंग में भी मौजूद थे, उनसे बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आप उस इजलास में भी मौजूद थे जहां पर इस बिल के ऊपर काफी गहरे सवालात उठाए गए। कौमी असेंबली के 342 अरकान ने तो इस बिल पर एक नजर नहीं डाली। आपकी नजर कैसे पड़ गई इस बिल के ऊपर और आपको क्या पेचीदगियां नजर आई इस बिल में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मामला कुछ इस तरह हुआ कि ये बिल जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है आईटी एंड टेलीकॉम की, उधर ये बिल रेफ़र हुआ और उसका मैं मेंबर हूँ। तो फिर वहाँ पे इसके ऊपर एक बहस होनी थी, तो वो मैं फिर बिल वगैरह देख लेता हूँ पहले, और मैंने देखा उसको। फिर उधर जाके जब हमने सवालात वगैरह किए तो उससे फिर जो बात निकली उसके अंदर कुछ इश्यूज थे जो फिर उधर हाईलाइट हो गए। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ मामला थे, कुछ फाइन के इश्यूज थे, कुछ जो लेजिस्लेशन जो हुई हुई थी ओवरऑल उसकी जो ड्राफ्टिंग की क्वालिटी थी उसके इश्यूज थे, इस तरह के और भी इश्यूज थे। तो वो फिर जब हमने बातचीत शुरू की उधर हुई तो फिर उसके बाद ये इश्यूज जो है वो सामने निकल के आए। अफनानुल्लाह साहब, चूंकि आप इस कमेटी में बैठे भी हुए थे, आपकी नजर भी पड़ी इस बिल पर, तो आपने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था? देखिए, जो हुकूमत की जो इसके ऊपर वो है नीयत है वो ठीक है। हुकूमत ये चाहती है कि वो मुल्क में फाइबराइजेशन करे, और फाइबराइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ा हर्डल है वो राइट ऑफ वे का है, क्योंकि आप जहाँ भी तार डालने जाते हैं वो आपको रोक देते हैं। कभी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रोक लेता है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे रोक लेता है, कोई इदारा रोक लेता है, कोई कहीं बहुत सारे मसाइल हैं राइट ऑफ वे के।
تو گورنمنٹ کا جو آبجیکٹو تھا کہ ہم اپنا فائبرائزیشن کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی سپورٹنگ قانون نہیں ہے جو ہمیں یہ الاؤ کرے کہ ہم یہ کر سکیں، اس کو سامنے رکھ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے وہ لایا گیا تھا. مگر جب ظاہر ہم نے اس کی کچھ شکیں اسٹڈی کی تو یہ ٹھیک طرح سے مطلب کہ یہ اس آبجیکٹو کو پورا نہیں کر رہا جس کے لیے لایا گیا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو سکتے تھے. تو اس لیے پھر ہم نے اس کے اوپر جو ادھر بحث ہوئی اور یہ ایشوز کو میں نے ہائی لائٹ کیا. تو پھر اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے آج ہی، اور اب اس کو مزید ہم 1-2 مہینے اس کو ہم ریویو کریں گے بل کو، اور اس کے بعد پھر اس کو. تو افنان صاحب ویسے بل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بل صرف ڈیجیٹل ترقی اور 5G کے فروغ کے لیے ہے، تو پھر آپ کو اس میں میجرلی پرائمریلی اس میں شہری حقوق کے لیے کیا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایک شکر کیا 27A یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت کو یا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو جو نامنیٹ کرے جن ایجنسیز کو یا کمپنیز کو یا جو بھی لائسنس ہولڈرز ہیں ان کو یہ الاؤ کرے کہ آپ نے فائبر ڈالنی ہے، تو پھر وہ ایجنسی جا کے جب فائبر لے کریں گی تو ان کو آپ روک نہیں سکتے، چاہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی سے گزر جائیں چاہے وہ پبلک. اچھا فائبر کی حد تک بھی شاید معاملہ اتنا مسئلہ نہ کرتا. اس 27A میں یہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ اگر آپ نے کھمبے لگانے ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی آئی ٹی اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں، آئی ٹی انفراسٹرکچر لگا سکتے ہیں. اب وہ جو رائٹ آف وے کا جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ایشو، وہ صرف فائبر کا ہے. اچھا. اس کا تعلق ان چیزوں باقی چیزوں سے نہیں ہے. تو یہ ایک مین ایشو تھا جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ بھئی اگر آپ نے فائبر ڈالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اس میں ابھی ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں چینجز. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 2 فٹ نیچے زمین سے، اور اس میں کنڈیوٹ کا سرکمفیرنس کیا ہوگا وہ، اور جو فائبر اس کا سرکمفیرنس کیا ہوگا وہ، اس کو آپ اسپیسیفائی کر دیں اور اسپیسیفک رکھیں قانون کو اس چیز پہ جس پرابلم کو آپ سالو کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم فکس کر لیں گے. اچھا پھر اس کا ایشو یہ آیا دوسرا کہ اس میں چیک ہے 27B یہ کہتی ہے کہ جی اپروپریٹ گورنمنٹ، ورڈ یوز ہوا اپروپریٹ گورنمنٹ کا. اب اپروپریٹ گورنمنٹ کین بی اینی ون، اور وہ دے کین لیوی فائن اگر کوئی شہری جو ہے ان کو اپنی پراپرٹی پہ الاؤ نہیں کرتا یا ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ادھر سے لے کے جائیں فائبر، تو یا کوئی اور آئی ٹی انفراسٹرکچر، تو وہ پھر اپروپریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فائن کر سکتے ہیں. اب اپروپریٹ گورنمنٹ کین مین اینی تھنگ، مطلب کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، نمبردار، پٹواری، تحصیلدار، مطلب تو وہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. اور ظاہر ہے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس جو آئین بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں چھیڑ سکتے. یہ ہمارا آئین بھی بتاتا ہے، اور دنیا کے اگر آپ آئین اسٹڈی کریں تو جو فنڈامنٹل رول ہے کسی بھی اسٹیٹ کا وہ یہ ون آف دا فنڈامنٹل رول یہ ہے کہ پروٹیکشن آف پرائیویٹ پراپرٹی. تو وہ اس کو چھیڑنا میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بڑا پرابلم تھا کیونکہ آپ کوئی بھی قانون آئین سے متصادم نہیں لا سکتے. تو یہ ایشوز تھے جو پھر ادھر ڈسکس. بالکل افنان صاحب، جس طرح کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نہیں اس طرح سے چھیڑ سکتا، تو کیا جو یہ 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کرنے والی شک ہے یہ عام شہریوں پر بھی عائد ہوگی؟ کیونکہ عام شہری تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، یا پھر یہ صرف کچھ محکموں پر یا جو بڑے ادارے ہیں ان پر لاگو ہوگی؟ نہیں، یہ اس قانون یہ بھی قانون ہوا نہیں ہے کیونکہ ذرا ہم نے ابھی اس کے اوپر کام چلے گا. اس قانون کی روح سے تو 5 کروڑ روپے آپ شہری پہ بھی کر سکتے تھے، کسی کمپنی پہ بھی کر سکتے تھے، کسی پہ بھی کر سکتے تھے، جس کا اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے رائٹ آف وے چاہیے اور جو آپ کو روکے گا اس کو آپ 5 کروڑ اپ ٹو 5 کروڑ روپیز آپ فائن کر سکتے تھے اس قانون کے روح سے، جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی اس پہ کام. اگر افنان صاحب اگر کسی تنصیب سے کسی عمارت یا کاروبار، زمین، گھر، کسی چیز کو، کسی کے احاطے کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نہیں دیکھیں ظاہر ہے ذمہ داری انہی لوگوں کی ہوگی جو اس کو ڈپلوائے کریں گے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کو چھیڑنا آئین بالکل الاؤڈ، بلکہ دنیا کے آئین جو ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں تو ان میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. تو جو بھی کوئی ایجنسی ڈپلوائے کرے گی فائبر، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسی حالت میں واپس چھوڑ کے جائے جس حالت میں اس کو وہ جگہ ملی تھی. یہ ہمارا پلان ہے اس کے اندر. اچھا، تو افنان اللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ اس کمیٹی میں بھی بیٹھے ہیں، اگر یہ بل اتنا امپورٹنٹ ہے تو وہ کون کون سی ترامیم ہیں جن کو کرنا بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ نمبر 1 جو ہے اس کا اسکوپ لمٹ کیا جائے، ایگزیکٹلی ڈیفائن کیا جائے کہ فائبر کیا ہے، فائبر آپٹک کیا ہے، کنڈوئٹ کیا ہے.
یہ 3 چیزیں مین ہیں اس کے اندر جو جتنی میری اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے. ان کی سرکمفیرنس کتنی ہے اور وہ ایگزیکٹلی 27A میں وہ لکھ دیں اور 27B میں پروپوز کر رہا ہوں. یہ ذرا اس پہ بحث ہوگی کہ ہم ٹریبونل کو دے دیں, ایک جج رکھ لیں ٹریبونل اور ڈائریکٹلی اپیل ٹو دا سپریم کورٹ. یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹریبونل ول ڈیسائڈ دین اینڈ دیئر. اگر وہ جج ہوگا کوئی تو وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا, شہری تنگ کر رہا ہوگا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. اگر کوئی ایجنسی غلط کام کر رہی ہو تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور ایک اپیل ہوگی اس کے اندر. یہ ہم ابھی اس کے اوپر پروپوز کر رہے ہیں. رائٹ تھینک یو ویری مچ. سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں اب اس بل کے اندر کیا ترمیم ہو سکتی ہیں, کس کس شک میں ترمیم کی جائے گی. جو بھی ہوگا ول کیپ فالوئنگ اٹ اینڈ ول لیٹ یو نو کہ اب اس بل کی کیا حتمی شکل بالکل بنتی ہے. سائم, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو اچھی چیز میں نے یہ دیکھی, اگر حکومتی ارکان بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی, تو یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے بل پاس کریں, ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بل پاس کریں. تھینکس ٹو سینیٹر عفنان اللہ صاحب کی نظر پڑ گئی. بالکل, ورنہ اس طرح کے بل پاس ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور عوام پتہ چل رہا ہوتا ہے جب ان کے گھروں کے سامنے کھدائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جب وہاں پہ امپلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, تب ان کو جا کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے. بٹ جناب ناؤ اٹس ٹائم فار فیفا راؤنڈ اپ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باخبر سویرا میں آپ سے بات کر رہے ہوں اور ہم آپ کو فیفا اپڈیٹ نہ دیں. فیفا فیور از آل اوور دا ورلڈ. فیفا ورلڈ کپ میں اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا ہے, اور میچ کا واحد گول دوسرے ہاف میں لوئس رومو نے کیا, اور میزبان میکسیکو ناک آؤٹ پہ پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. اچھا سائم, اور اس سے پہلے بھی ایک میچ کھیلا گیا تھا کینیڈا اور قطر کے درمیان, تو قطر کی جانب سے ایز یوزول جو ان کی جانب سے پرفارمنس دی جاتی ہے وہی تھی کہ گولوں کی برسات کر دی, اور کینیڈا نے 6-0 سے فتح سمیٹی. سوری مجھے پتا ہے, میرا بھی پی ٹی ایس ڈی ٹریگر ہو گیا تھا یہ گولوں سے, کیونکہ یہ وہ والے گولے نہیں ہیں, یہ گولز ہیں. گولز کی برسات ہوئی ہے جناب, گولوں کی برسات, وہ والے گولوں کی برسات نہیں ہوئی. موونگ فارورڈ آپ کو بتا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ اور بوسنیا میں کیا ہوا. سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. کھیل کے 5 گول دوسرے ہاف میں سکور کیے گئے. دوسرے ہاف میں نے دیکھا بڑا سنسنی خیز ہو رہا تھا فیفا میں, کیونکہ وہ لاسٹ آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے. بوسنیا کے ایک کھلاڑی کو فاؤل پر ریڈ کارڈ بھی دکھا کر میچ سے باہر کر دیا گیا. اب ایونٹ میں جنوبی افریقہ اور چیکیا کا میچ 1-1 گول سے برابر ہے فی الحال, جبکہ ٹیم نے 6 منٹ میں گول کر کے برتری بنائی, لیکن 83 منٹ میں افریقی ٹیم نے پینلٹی پر گول داغ کر مقابلہ برابر کر دیا. بالکل, اور یہ فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے ہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائم اس دفعہ فیفا ورلڈ کپ میں زیادہ تر جو میچز ہیں وہ برابر رہے ہیں, وہ ڈرا ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آنے والی ادر ڈے. ہم رپورٹ کر رہے تھے ایک ہی دن میں جتنے میچز ہوئے 4 کے 4 میچز غالباً جو تھے وہ ٹائی ہو گئے. اور ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے, میسی اور رونالڈو میں سے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے چوز کرنے کی, بالکل میسی. بھائی یہاں پر اب جو رونالڈو فینز ہیں وہ آمنہ کے ساتھ خود ہی ڈیل کر لیجئے گا, ان کے فیوریٹ کھلاڑی میسی ہے. لیکن سائم اب ہم نے دیکھا ہے کہ کھلاڑیوں سے زیادہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فٹ بال دونوں کا آخری فی ورلڈ کپ ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ فٹ بالرز کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میسی اور رونالڈو نے بہت کھیلا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً جو لیگز ہیں ان میں اضافہ ہوتا گیا. اور لاسٹ ورلڈ کپ ہے, اور ہم میں بتا رہا ہوں ہم تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں میسی رونالڈو کو کھیلتے ہوئے. رونالڈو تھوڑا سا ذرا جو ہے نا, رونالڈو کی تھوڑی ذرا پرفارمنس جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے. مین وائل ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو میسی ہے وہ گول کر کے اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں, جبکہ جو رونالڈو ہیں وہ ہمیشہ پینلٹی پہ سب سے زیادہ اچھا کھیلتے ہیں. رونالڈو جو ہے وہ پینلٹی ککس سے ہی اپنی ٹیم کو ہمیشہ جتواتے ہیں, لیکن جو میسی ہیں وہ باقاعدہ گول کر کے اپنی ٹیم کو جتواتے ہیں, اور زیادہ تر میسی کے گولز ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ذرا سا اس لیے آپ کے فیوریٹ ہے میسی. بس ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے. لیکن ٹیم کون سی فیوریٹ ہے آپ کی؟ ٹیم میری فیوریٹ, آئی گو ٹو بی آنیسٹ آئی لو میسی اینڈ آئی گو ود the team that Messi is playing with. But having said all of that, آپ کو بتاتے ہیں فیفا میں, کیونکہ سنس ورلڈ کپ ہے, ایک گلوبل سپورٹ چل رہی ہے, بڑے ہمیں وہاں پہ دلچسپ اور ایموشنل مناظر بھی کبھی کبھی سٹوریز بھی ایسی نکلتی ہیں. ہوا کیا کہ فیفا ورلڈ کپ میں افریقی ملک کیپ وردی کے گول کیپر نے اسپین کے خلاف 7 یقینی گول بچا کر دنیا کو حیران کیا تھا.
अच्छा वो तो उनकी परफॉर्मेंस थी। अब इस परफॉर्मेंस की वजह से कैप वर्डी और स्पेन का मैच बराबर रहा था और 40 साल की उम्र में जो एक नौजवान खिलाड़ी थे वोजनहा, वो मिसाल बनकर सामने आया। अब इस मैच के बाद उन्होंने कहा था कि वो अपनी वालदा की मौजूदगी में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते थे, लेकिन अब हुआ क्या कि अमेरिकी वीजा फीस इतनी ज्यादा थी कि उनकी वालिदा अनफॉर्चुनेटली मैच में नहीं आ सकती थी। तो अब जनाब क्या हुआ है कि अमेरिका ने गोलकीपर की वालिदा की वीजा फीस माफ कर दी है और एक जो वो हैं, उनकी जो वालिदा हैं, वो माँ इतवार को अपने बेटे का अगला मैच देखने मियामी स्टेडियम में मौजूद होंगी। क्या जबरदस्त बात है। वैसे उनकी कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं आपको, कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस की जरा मुलाहिजा कीजिएगा। तो जनाब फीफा वर्ल्ड कप की बात तो हो गई, ये वही मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल है जो यहाँ पर खेला जा रहा है। We love Messi, we love Argentina and we love whichever club Messi is playing from। ये मैं बात क्लियर कर दूं, we're supporting Messi। हम यहाँ पड़ेंगे छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। तो जनाब वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। बाखबर सवेरा हो, सुबह सवेरे हो, मौसम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है साइम? वैसे तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, हब्स किसी कैफियत है कराची में, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें ना तो लाहौर में एक चीज बड़ी अच्छी है, गर्मी होती है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, कुछ ही दिनों बाद बारिश हो जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है, लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, लोग फिर उस चीज को एंजॉय करने में बाहर निकलते हैं। वहां पे सबसे अच्छी चीज जो ये है पंजाब में, लोग फौरन निकलते हैं बाहर बिल्कुल, और वहां पे मौसम को एंजॉय करते हैं। गुज़श्ता रात भी बारिश हुई है जी लाहौर में और गिरदो नवाह में। बारिश तो बारिश से पहले चलती है आंधी, क्योंकि हमारा ताल्लुक आपका भी लाहौर से, मेरा भी लाहौर से, तो खबरें वहां से यही आती हैं कि पहले चलती है तेज आंधी, ठंडी हवाएं चलती हैं, चटपट आंधी चलती है, चटपट बारिश हो जाती है। ओहो, और फिर क्या खूबसूरत लाहौर की सड़कें, खास तौर पे अगर आप गुलबर्ग में ड्राइव कर रहे हैं या फिर आपने गाड़ी चढ़ा ली है रिंग रोड पे और आप निकल गए फेज 6, या फिर अगर आप राया चले गए, तो उस लाहौर में फिर यही चल रहा होता है, एवरीबडी इज क्रूजिंग, हैविंग टी, कॉफीज, और सड़कों पे होते हैं सारे। अच्छा जी, आंधी हुई, आंधी के साथ फिर बारिश हुई, बारिश के बाद फिर बारिश होती ही गई, और बारिश जो थी ना वो अच्छी खासी हो रही है। और ये लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी पिछले 2-3 दिनों से गर्मी का जोर टूटा है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश भी हो रही है। लेकिन ये आपको सड़कें यहाँ देखें कितनी साफ नजर आ रही है। लेकिन साहब हम यहाँ पे ना अपने जो नाजरीन है उनको ये भी बताते चले कि ये अभी मानसून से पहले की जो बारिशें होती हैं ये वो बारिशें हैं। अभी आप सोचें कि अभी मानसून आने वाला है तो मानसून में क्या सूरत हाल होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, वो इस चीज के लिए तैयार होंगे कि किस तरह से उन्होंने इस मौसमियाती तब्दीली से निपटना है, नबरदाजमा होना है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं साइम कि जब बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो सैलाब किसी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सैलाब की सी सूरत हाल जो पैदा होती है वो कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। पिछले साल जो हमने कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेटिक चेंजेस देखे और उनके जो असरात हमने भुगते, हमारी फसलें तबाह, हमारी ज़रई ज़मीनें तबाह, हमारे मवेशी बह गए, उसके बाद अब देखना ये कि इस साल हम कितना प्रिपेयर्ड है। जो बात अभी आमना अभी आपने की, ये प्री मॉनसून, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड मॉनसून, उसके बाद फिर पोस्ट मॉनसून, ये सब फैक्टर से हम नबर्द आजमा है। और पिछले साल हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमने क्लाउड बर्स्ट भी देख लिया, हमने ग्लॉफ भी देख लिया, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल भी देख लिया। पहले यही बात की जा रही थी कि इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके होने वाले नुकसानात हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, एकदम से पानी आता है, जब वो खुले मैदान में आता है तो वो अनकंट्रोलेबल होता है। अगर आप दरख्त लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ज्यादा पौधे और दरख्त होते हैं, तो उस जरखेज जमीन के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको जज्ब कर लेती है, उसको पानी को रोक लेती है। आप दरख्त लगाने की बात कर रहे हैं, हम तो ये तो पंजाब के इलाकों की बात कर रहे हैं जहां पर सैलाब आया और जरई जमीनें जो थी वो खराब हो गई और फसलें बह गई। केपी वाली साइड पे जब ये आते थे, रेले आते थे, गर्द आलूद रेले होते थे और वो आते थे और वो आके तबाही मचाते थे, तो हम देखते थे कि टिम्बर माफिया कितना सरगर्म था केपी के अंदर। जो टिम्बर, जो लकड़ियां नीचे छुपाई होती थी वो ऊपर आ जाती थी पानी की रेलों के साथ। और इसमें हमने बहुत से शोज किया, मुतअद्दिद दफा आला हुकाम को ये बात अलर्ट किया, उनको बताइए अलार्म सिचुएशन थी ये कि भाई टिम्बर जो है वो सी बेड्स में जो वो रखा जा रहा है, छुपाया जा रहा है रिवर बेड्स के अंदर, और उसका कुछ किया जाए। देखना ये है कि इस साल कितने प्रिपेयर्ड हैं हम और क्या होगा। बट जब हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क की और हम बात करते हैं, हमारा मुल्क जो है खूबसूरत है, हमारे मुल्क के लिए हर रोज एक नई खुशखबरी आती है, चाहे वो अमन मुआहिदों के हवाले से हो, चाहे वो तरक्की के हवाले हो। बात हम करेंगे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए
ایک آزاد وطن کے حصول کی جدوجہد کی، آج انہی کی وجہ سے ہم یہ سب ثمرات بھگت رہے ہیں، ثمرات دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن آج انہی کی یادگار جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہوئی ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر کے بالمقابل نصب بانی پاکستان کے مجسمے کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اس پہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے یادگاری قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کئی قربانیاں دی، لیکن بحیثیت قوم آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی یادگار کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا نہیں۔ آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ جس شخصیت نے اس قوم کو آزادی کی منزل تک پہنچایا، آج اسی قائد کا مجسمہ بے بسی کی تصویر بنے کھڑا ہے۔ سیاہ شیروانی کا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا ہے، گرد و غبار نے چہرے کی رونق ماند کر دی، جبکہ پرندوں کی غلاظت اس قومی یادگار پر ہماری بے حسی کی گواہی دے رہی ہے۔ ہمیں آزاد ملک دلوایا، ہمارے لیے بہت لڑائیاں کی، سب کچھ کیا، آج ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ صرف ایک مجسمہ نہیں بلکہ ہماری تاریخ، شناخت اور قومی شعور کی علامت ہے۔ پرانوں کا کام ہے، دیکھیں اگر اس کو بنوائیں گے اور یہ صحیح طرح اس کو مینٹیننس کریں گے تو معاملات ہوں گے، ورنہ تو یہ تو آپ دیکھیں نا پورے کراچی کا حال ہوا۔ سوال یہ نہیں کہ مجسمے کا رنگ کیوں اتر گیا، سوال یہ ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ قوم اپنے محسنوں کو بھول جائے تو پھر تاریخ بھی بھلا دیتی ہے۔ آج یہی سب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اس یادگار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ تو جناب یہ صورتحال ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے مجسمے کی، اس کی ذمہ داری کس ادارے پر عائد ہوتی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار اور کون ہے اس کا ذمہ دار کہ اس کو صحیح کرے گا، اس کی مرمت کروائے گا؟ ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سیدہ تحسین صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا یہ جو آپ نے رپورٹ ابھی ملاحظہ فرمائی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مجسمہ ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، کس ادارے پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ بوتھ آف یو۔ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے ادارے کی ذمہ داری پوچھیں تو یہ جو جس جگہ پہ یہ مجسمہ موجود ہے، آپ پوچھ رہی تھے، بتا رہی ہوں کیونکہ اگلا آپ کا آئے گا کہ جی آپ بلیمنگ گیم کرتے ہیں، لیکن آپ نے سوال کیا ہے اور بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے۔ یہ گلشن ٹاؤن لگتا ہے جو کہ ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کے پاس ہے، وہ پورا ٹاؤن۔ اگر اس کے سامنے آپ دیکھیں تو ایکسپو سینٹر ہے جو کہ فیڈرل کے انڈر میں آتا ہے۔ یہاں پہ اونرشپ کا ایشو ہے۔ جب مجھے یہ رپورٹ آپ کی کیونکہ رات میں جب آپ کے پروڈیوسر نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے تھوڑی سی اس کی انویسٹیگیشن کی، تو جی یہ جو یا تو نہ فیڈرل اس کو اون کرتا ہے نہ اس کو ٹاؤن اون کرتا ہے۔ ٹاؤن کے ساتھ ایشو تھی۔ اچھا، وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یونیورسٹی روڈ کا کام چل رہا ہے، یقیناً گرد و غبار اڑتا ہوگا، لیکن جب اس مجسمے کی بات آتی ہے تو ٹاؤن اونرشپ نہیں لیتا، لیکن اگر وہاں پہ سائٹ روڈز کی کٹنگ کی بات آئے کہ جی ڈگنگ کرنی ہے تو ٹاؤن فوراً کہتا ہے جی ہمارا ٹاؤن ہے، یہ ٹھیکہ ہمیں دیا جائے۔ لیکن جہاں قائد کے مجسمے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کوئی اونرشپ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے توسل سے جس طرح یہ بات رات مجھ تک پہنچی ہے، میں یقیناً اس سے میئر صاحب سے، CM صاحب سے، اپنے جتنے متعلقہ ادارے ہیں، میں تمام لوگوں سے یہ شیئر کروں گی، کیونکہ ابھی تو فی الحال میں ریئلٹی پہ بات کروں گی، کیونکہ آلریڈی کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ 31 کو انشاءاللہ ایک سائٹ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا یونیورسٹی روڈ کا، کیونکہ کنسٹرکشن کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اگر ٹاؤن مطلب قائد تو ہم سب کے محسن ہیں نا، وہ کسی ایک کے نہیں ہے، وہ ہم تمام لوگوں کے محسن ہیں، وہ تمام لوگوں کے اتنے ہی قائد اعظم ہیں جتنے ہمارے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اونرشپ لینی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں لیں گے اونرشپ تو یقیناً میں یہ چیزیں فارورڈ کروں گی۔ انہوں نے اونرشپ نہیں لی، آپ نے کہا ہے کہ بابا قوم ہے، ہم سب کے محسن ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے پا رہے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے اونرشپ نہیں لی تو کوئی آپ لوگ اونرشپ لے لیتے، اس کی مرمت ہی کرنی تھی، مینٹیننس ہی کرنی تھی، ہسٹورک اسٹیچوز کی کوئی تو ڈپارٹمنٹ ہوگا آپ لوگوں کے پاس بھی، صوبائی حکومت کے پاس بھی، سندھ حکومت کے پاس بھی، جو کہ جو ہسٹورک اسٹیچوز ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوگا۔ دیکھیے میں وہی عرض کر رہی تھی سائم، وہی بتا رہی تھی کہ اگر کوئی اونرشپ نہیں لے رہا ہے وہ ہمارے فائدے، ہم ہی اونرشپ لیں گے۔ میں میئر صاحب کو، میں یہ بات پہلے ہی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میئر صاحب کو میں یہ شو ختم ہوتی یہ تمام چیزیں فارورڈ کروں گی ان کو۔ لیکن ہر ایک کی ایک اپنی جوریسڈکشن ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم کسی ٹاؤن میں جا کے مداخلت کرتے ہیں تو وہ ایک الگ کرٹیسائز ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کا تو یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جی وہ روڈوں پہ نکل کے بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بینرز لگا دیتے ہیں، مطلب کام ہم کرواتے ہیں، بینرز لگتے ہیں، شکریہ حافظ نعیم صاحب۔ تو یہ تو ایک پریکٹس رہی ہے ان کی، ہمیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ لیکن یہ
ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ جی جب ہمارے ٹاؤن ہے ہم ان کو فنڈس بھی دے رہے ہیں, جتنے فنڈس تمام ٹاؤنس کو مل رہے ہیں کراچی میں اتنے ہی فنڈس جو 9 ٹاؤنس ان کے پاس ہیں وہ ہمارے بھائیوں کے پاس جماعت اسلامی کے, ان کو بھی اتنے ایکول فنڈس دیے جا رہے ہیں, لیکن وہ فنڈس یوٹیلائز نہیں ہو رہے. میں اگین وہی کہوں گی کہ اگر اونرشپ نہیں لے رہے, ہم اونرشپ, میں آپ کے پیغام کی توجہ سے بات کہہ رہی ہوں, ہم اونرشپ لے رہے ہیں, میں میئر صاحب تک یہ بات پہنچاؤں گی. اور یقیناً یہ جیسے ہی کام, کیونکہ ابھی تو بہت ڈسٹرب چل رہا ہے وہ روڈ, اگر ابھی ہم لگا بھی دیتے ہیں, یہ میرے اپنے سیلف انالیسس ہے کہ اگر ہم لگا بھی لیتے ہیں تو وہ دوبارہ سے گرد و غبار تو دوبارہ آئے گی, کیونکہ کوئی چیز ٹوٹ بھی سکتی ہے. ابھی سیدہ تحسین صاحبہ اسی سوال پر میں آ رہی تھی کہ کیا ان چیزوں کے انتظام کے لیے, ان کی تزئین و آرائش یا مرمت کے لیے کوئی مستقل نظام نہیں ہے سندھ حکومت کی جانب سے جو بنایا گیا ہو؟ دیکھیے, جہاں ڈیولیوشن آف پاور ہو جاتا ہے نا, سندھ گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی لیجسلیشن کرنا ہے, جو مہنگا پروجیکٹس ہیں ہم اس تک ہم محدود ہوتے ہیں, جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ گراس روٹ لیول کے معاملات ہوتے ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ 3rd ٹیئر کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جب ڈیولیوشن آف پاور ہو گئی, امپاورڈ کر دیا گیا ہے 3rd ٹیئر کو, ان کو ٹاؤنس دے دیے گئے, ان کو فنڈس دے دیے گئے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مطلب اٹس ناٹ بلیمنگ گیم, میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پروسیس جو ہے, جو آئین کہتا ہے ہمارا, جو آرٹیکلس کہتے ہیں ہمارے, یہی کہتے ہیں کہ جب آپ تحسین سندھ حکومت کی کچھ ذمہ داریاں FWO پوری کر رہی ہے, ویسے ہی اگر کوئی جماعت اسلامی کی ذمہ داری تھی تو وہ سندھ حکومت پوری کر لے. دیکھیے وہ چیزیں بھی وہ پوری پروسیس سے ہوتی ہیں نا, کورٹ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں, تو پھر وہ کون کس ڈپارٹمنٹ کو مداخلت کرنا ہے وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, آپ اس پہ بھی مجھے لے لیجیے گا. WO کہاں کام کر رہی ہے, کس طرح ہوئی ہیں وہ, یہ بتا دیں ویسے کب تک ہم دیکھ لیں گے کہ مرمت ہو جائے گی قائد اعظم کس مجسمے کی؟ سائم دیکھیں, میں ریئلٹی بیس بات کرتی ہوں نا, میں ابھی میئر صاحب سے بات کروں گی, پھر وہ جو بھی ٹائم فریم دیں گے پھر میں آپ سے نیکسٹ شو میں جب بھی مجھے لیں گے میں آپ سے شیئر کر لوں گی. ابھی تو میں پریڈکشن تو کر ہی نہیں سکتی کہ جی اس ٹائم پہ ہو جائے گا, تو وہ میں ان سے بات کر لوں, پھر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کلیئر پکچر کہ جی کس ٹائم فریم میں کب تک یہ کر دی جائیں گی. چلیں, آل رائٹ, تھینک یو ویری مچ. سیدہ تحسین عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے یہی ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ میئر صاحب سے بات کریں گی اور جو بھی پھر ٹائم فریم آئے گا وہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر دیں گی. بٹ وی جسٹ وانٹ کہ جو ہسٹورک مجسمے ہوتے ہیں, خاص طور پر بہت سی اہم شخصیات کے ہیں پورے کراچی میں, ان کی مرمت, مینٹیننس, تزئین و آرائش کے لیے کوئی مستقل باڈی, کوئی ایسا محکمہ ہونا چاہیے جو میک شور کرے, چیک اینڈ بیلنس کرے, کچھ ٹوٹ تو نہیں گیا, کچھ گر تو نہیں گیا کہیں سے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی مرمت کروا رہے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں انٹروین کرے گا کہ یہ میرا علاقہ ہے میں خود کرواؤں گا, کیونکہ جب آپ کوئی چیز ٹھیک کروا رہے ہوتے تو آبویسلی آپ کی اس چیز میں کون انٹرفیئر کرے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں, اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کی نشاندہی کریں, تو جو گورنمنٹس ہیں اس کو نوٹس لیں اور ان کی چیزوں کو ٹھیک کریں. آگے بڑھتے ہیں. چلیں جی, اب آپ کو ایک اور خوش آئند خبر سناتے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے جو ہماری ملک کی خواتین جو ہیں, امپاورڈ خواتین جو ہیں, وہ ملک کا نام روشن کرتی ہیں اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتی ہیں. اب T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی پر پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کو The 100 لیگ کے وائلڈ کارڈ ڈرافٹ میں منتخب کر لیا گیا ہے. اٹس اے بگ نیوز, ویری ویری پازیٹیو نیوز. آل راؤنڈر کو برمنگم نے 15,000 پاؤنڈ میں پک کیا اور انہیں آسٹریلیا کی لوسی ہیملٹن کے متبادل کے طور پر چنا گیا. اچھا, لوسی ہیملٹن کے بارے میں پڑھا تھا, وہ ایک منجھی ہوئی کھلاڑی ہیں, بڑی نامور, اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کرتی ہیں, کافی عرصے سے کھیل رہی ہیں, تو ان کی متبادل کے طور پر فاطمہ ثنا کو پک کیا گیا. اور فاطمہ ثنا The 100 میں منتخب ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. بالکل, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ سائم ابھی چونکہ ورلڈ کپ میں بھی ہماری پاکستانی ٹیم پرفارم کر رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی پرفارمنس نہیں دکھا سکی, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اچھی پرفارمنسز دکھائی جائیں. فاطمہ ثنا نو ڈاؤٹ ایک اچھی کھلاڑی ہے, لیکن ابھی تک وہ پرفارمنس اس ورلڈ کپ میں ان کی نظر نہیں آ رہی. اب امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی. تو یہ بڑا ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب بڑی بڑی لیگز کے اندر پاکستانی کھلاڑیوں کو چنا جاتا ہے, اور خاص کر یہ وائلڈ کارڈ میں ان کی یہ انٹری ہوئی ہے, اور آل راؤنڈر کو برمنگم نے 15,000 پاؤنڈ میں پک کیا ہے. کیا بات ہے. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹیز آتی ہیں تو پھر آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کو اس حوالے سے پرفارم بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان امیدوں پہ پورا اترنا پڑتا ہے. اب فاطمہ ثنا سے جو ہوپس ہیں ان کے فینس کی, شائقین کرکٹ کی خاص طور پر, وہ بہت ہائی ہو گئی ہیں. سو فاطمہ کو چاہیے کہ وہ جو ہوپس ہیں ان کو فلفل کریں, ان کو بالکل مایوس نہ کریں. اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ایک مطلب خوشخبری ہے, اور پاکستان کا نام جب ایسے عالمی سطح پر سربلند
بلند ہوتا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی پذیرائی ہوتی ہے، تو اس سے اچھی اور اس سے فخر کی بات کروں تو خاص طور پر جو ہماری بہنیں، ہماری بچیاں پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں، تو یہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. بالکل سائم، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ ہو، پاکستانی خواتین اب آگے ہیں، لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے کچھ بڑے بڑے رہنما بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اب کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی ہی نیگیٹو اوپینین دی گئی تھی کہ خواتین کو اس ادارے میں نہیں ہونا چاہیے، اس ادارے میں نہیں ہونا، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیم کیونکہ یہ فضول سی بات تھی اور یہ کوئی بات ایسی تھی بھی نہیں جس کا ذکر کیا جائے. لیکن ہماری خواتین یہ پروف کرتی ہیں کہ وہ جس ادارے میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں پہ جو کام کر رہی ہیں، they deserve it، اور وہ میرٹ پہ وہاں پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں. That's what we are trying to say. Moving forward جناب، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ایک نیکسٹ رپورٹ کی طرف. مٹی کی تندوریاں پنجاب کی ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں. اچھا جی، اس کی تیاری اب کیسے ہوتی ہے؟ ہنرمندوں کی محنت اور خریداروں کی دلچسپی کیا ہوتی ہے ان تندوریوں کے اندر؟ اس پر مبنی ایک رپورٹ ہے جو کہ جلال پور بھٹیاں سے محمد منیر تبسم نے تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. پنجاب کی ثقافت صرف میلوں ٹھیلوں اور روایتی کھانوں تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کے ہنرمندوں کے ہاتھوں سے مٹی کی تندوری تیار کرنے کا فن بھی شامل ہے، جو آج جدید دور میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے. موسم گرما میں مٹی کی تندوریوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ساڈا جی جدی پشتی کام میں مٹی دے اسی کام کرنے ہیں، مٹی لیا کے پھر اسی گوبھی دا پھر بنائی دے انہاں نوں، پھر آگ وچ پکانے ہیں. بہت محنت ہوندی ہے ساڈی، بہت دور تک تندوریاں جاندیاں نے. مٹی کی تندوری کی تیاری کوئی آسان کام نہیں. خاص قسم کی مٹی کو کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے. مٹی کو گوندنا، مناسب شکل دے کر خشک کر کے آگ کی بھٹی میں پکانے کا عمل کئی دنوں پر محیط ہوتا ہے. جی اسی تندوری لین آئے سی تے انہاں دی تندوری بڑی اچھی ہوندی ہے. گرمی دے وچ روٹی نے تندوری دے بڑی سوادی لگدی ہے. خریدار کہتے ہیں کہ مٹی کی تندوری صرف مٹی کا ایک ڈھانچہ نہیں، بلکہ صدیوں پرانے روایت، ہنر اور ثقافت کی ایک خوبصورت داستان ہے. دہکتے انگاروں، مٹی کی مہک اور تندوری روٹی کے لازوال ذائقے نے آج بھی پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے. روایات اور ذائقے کی یہی خوشبو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد منیر تبسم، ARY نیوز، جلال پور بھٹیاں. اچھا سائم، چونکہ جنزی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی یہ تندوریاں نہیں دیکھی. تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی تندوریاں نہیں دیکھی، تو شاید اگر آپ کو یاد ہو، وہ لوگ جو ملینیلز لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ پنجاب کے اکثر دیہاتوں میں گھروں کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے تندور بنائے جاتے تھے. تو اب جو آپ دیکھ رہے تھے یہ بیسیکلی پورٹیبل تندور ہوتے ہیں. آپ ان کو اٹھائیں، گھر لے کر جائیں، اس کے نیچے کوئلے رکھیں اور روٹیاں پکا سکتے ہیں. تو بیسیکلی جن لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی تندوریوں کے بارے میں نہیں پتا، یہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی انفارمیشن. نام نکالے، آج آپ بڑے اچھے نام نکال رہی ہیں. پورٹیبل تندوریاں، ایگزیکٹلی یہ چھوٹی سی پورٹیبل تندوری ٹائپ سی ہوتی ہے جو آپ گھر لے کے جاتے ہیں. روٹی لگاتے ہیں بیسیکلی وہاں پر. ایک پتلے آٹے کی روٹی لگتی ہے جو بڑی کھانے میں ٹیسٹ پہ الگ ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 784ویں سالانہ 15 روزہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور ملک بھر سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے وہاں پر پہنچ رہے ہیں. امداد حسین کی رپورٹ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. عرس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تقریبات اپنے عروج کو پہنچنا شروع ہو گئیں. ملک بھر سے زائرین بہت بڑی تعداد میں رسومات میں شرکت کر کے فیض و برکات سمیٹ رہے ہیں. عرس بابا فرید کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی قفل کشائی 5 محرم الحرام کی شب کو ادا کی جائے گی. ضروری ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. ان کی تعلیمات میں مین چیز امن، پیار، محبت، اخوت، اس کا درس ہمیں ان بارگاہوں سے ملتا ہے. اندرون ملک اور بیرون ممالک سے زائرین کی بہت بڑی تعداد اس کی تقریبات میں شریک ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.